हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज का प्रोग्राम इसलिए बहुत अहम है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP, उस पर जो क्रैकडाउन हुआ मुरीद के में, उससे पहले मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान। उन मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी आज तक सामने नहीं आई। उन मुज़ाकरात में एक शख्सियत मौजूद थी जो TLP और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही थी। वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, अल्लामा हाफिज़ ताहिर अशरफी। आइए इनसे बात करते हैं। सिर्फ इसी मौजू पर हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम इनसे इनकी ज़ात से जुड़े हुए इमरान खान के दौर के वाक़यात, इनकी ज़ात से जुड़े हुए सऊदी अरब से और सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का इशू, और इसके साथ साथ बड़ा ही सुलगता हुआ इशू वो है पाकिस्तान में ब्लास्फेमी केसेस, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस। इन तमाम मौज़ूआत पर इनसे बात करेंगे। इनसे हम एहतराम भी इनका करते हैं, इख्तलाफ भी इनसे होता है। इनका बहुत शुक्रिया कि ये आज हमारे साथ मौजूद है। ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ताहिर भाई, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम बात शुरू करें तहरीक लब्बैक से। तहरीक लब्बैक, आपको पता है जो कुछ हुआ, मुज़ाकरात हुए। हमने यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट किया कि मुज़ाकरात कार जो हैं, एक जो कलीदी मुज़ाकरात कार हैं वो आप थे, ठीक है? तो ये क्या मुज़ाकरात कैसे शुरू हुए? और बहुत शुक्रिया पहले तो एजाज भाई आपका मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मोहब्बत भी है, प्यार भी है, एहतराम भी है और इख्तलाफ भी रहता है। लेकिन यही हुस्न है इस दुनिया में कि आप इख्तलाफ करें लेकिन प्यार के साथ, तहज़ीब के साथ। जी देखें, मुझे 6-7 अक्टूबर को ये स्मेल आनी शुरू हो गई थी कि खुदा न खास्ता हालात ख़राब होंगे और लाशें गिरेंगी। तो ऐसे एक अपने, क्योंकि मैं 1986 से समझ लें कि जब भी कोई क्राइसिस इस मुल्क में आया या आलम इस्लाम में कहीं आया तो उसमें मैंने, अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया है, मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। हुआ ये कि मैंने राब्ते शुरू किए तो मुझे उन्होंने कहा कि राब्ते हो रहे हैं। आज ये मैं वो बात आपके यहाँ बताने लगा हूँ कि जो लोगों को नहीं पता। ठीक, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट के लोगों ने कहा कि जी जवाब नहीं मिल रहा हमें उनकी तरफ से, हालांकि ऐसा नहीं होता है। ये TLP की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, और गवर्नमेंट के लोग कौन है? पंजाब गवर्नमेंट है या मरकजी हुकूमत? मरकज भी। ओके, ठीक यार, और फिर हमारे जो सलामती के इदारों के लोग थे वो भी कोशां थे कि कोई ऐसा रास्ता बन जाए कि ये जो उनकी कॉल है अमेरिकन एम्बेसी जाने की, ये किसी और जगह बदल जाए। मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 5 तारीख के बाद जो एक आपकी इंतज़ामिया से मुज़ाकरात होते हैं ना, यहाँ जलसा करना है, यहाँ करना है, ये इंतज़ाम, वो निगोसिएशन बंद हो गई। ठीक। फिर अचानक पता चला कि मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में पुलिस गई और फिर उसके नतीजे में वहाँ को एक तरफ का मौक़िफ़ आया कि 2-3 लोग जो हैं वो जो हैं निशाना बन गए। पुलिस का मौक़िफ़ आया कि 100 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए। मुझे फिर मैंने राब्ते कोई किए, लेकिन मुझे गवर्नमेंट साइड से यही पैगाम मिला कि जी हर बार ये होता है तो बात नहीं करनी। अच्छा, ये मरकज़ ने आपको पैगाम दिया? यानी आप समझ लें इज्तिमाई पैगाम। अच्छा, इज्तिमाई, इसको ना मरकज़ न हुआ कि जी क्या फ़ायदा है, इन्होंने बात तो माननी नहीं। ये मैंने कहा नहीं जी कुछ करें। मैंने जुमा पढ़ा के आया तो मुझे किसी ने भेजा, दोनों तरफ, एक तरफ पुलिस खड़ी है एक तरफ, तो मैंने ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब चूँकि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, उन्हें भी फ़ोन किया और भी ज़िम्मेदारों को कि जी कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। उन्होंने कहा जी बातचीत का फ़ायदा कोई नहीं है और इतने लोग पुलिस के और रेंजर के ज़ख्मी हैं, क्या बात करें। मैंने कहा चलें, जो बचा सकते हैं बचा लें। मेरे सामने तो वो लोग हैं जो एक जज्बे से आए हैं, या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद कह रहे हैं, और अगर देखा जाए मसलक वाइज तो मैं देवबंदी हूँ, वो भी हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ मैंने उनसे खाई हैं। तो मुझे तो, लेकिन मेरे अंदर एक था कि यार ये आम बेचारा जो कारकुन होता है इसका कोई कसूर नहीं होता, ये तो जज्बाती होता है। ठीक। बात बिगड़ती गई, हफ्ता हो गया,
ہفتے والے دن پھر میں نے صبح اٹھتے ہی رابطے شروع کیے کہ جی کوئی رستہ. اس دوران رات کو پولیس نے خواتین وغیرہ بھی جو ہے گرفتار کر لی تھی. یہ سعد رضوی کی والدہ اور ان کی اہلیہ اور بھی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور بھی خواتین. ٹھیک. بہرحال میں تو چونکہ منت سماجت پارٹی ہوں تو میری منت سماجت کا اثر ہوا الحمدللہ. اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہوں گے میں کسی کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے خواتین ساری ابھی رہا کر. اچھا، آپ کن سے بات کر رہے تھے؟ آپ میں گورنمنٹ پنجاب سے بھی کر رہا تھا، وفاقی حکومت کے بھی کچھ دوستوں سے، باقی دوست احباب سے بھی جو ذمہ ٹھیک. دار. اگر میں دیکھیں عام آدمی کی سمجھ کے لیے یہ جو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں اس میں آپ پنجاب حکومت میں چیف سیکرٹری سے بات کر رہے ہوں گے، آئی جی پنجاب سے بات کر رہے تھے، خواجہ سلمان صاحب سے، اور مرکز میں محسن نقوی صاحب. نہیں نقوی صاحب نہیں، لیکن آپ سمجھ لیں پرائم منسٹر آفس میں بات کر رہے تھے ہم. ٹھیک. جو ہمارے ذمہ دار ہیں اداروں کے ان سے بات کر رہے تھے. ٹھیک کہ کوئی رستہ نکالے. اور محسن نقوی صاحب اس میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے کہ وزیر داخلہ؟ میرا ان سے رابطہ. اچھا، رابطہ نہیں. اچھا. تو مجھے جب یہ اطلاع ملی کہ ان کی والدہ عورتوں، تو مجھے بڑی ایک خوشی ہوئی اور یہ بھی اطمینان ہوا کہ اب کوئی بات بن جائے گی. یعنی کہ چھوڑ دیا کہ چھوڑ دی. یہ کون سی تاریخ کی بات یہ ایک دن پہلے سمجھ، آپریشن سے ایک روز پہلے. آپریشن سے ایک رات پہلے. ٹھیک. میں نے کسی ذریعے سے رابطہ کیا سعد رضوی صاحب تک بھی، اور ان کے جو اور دیگر شورا کے ممبران ہیں ان تک بھی. شفیق امینی صاحب سے بھی رابطہ کر لیا. میں نے کہا جی انہوں نے کہا جی دیکھیں ہماری، میں نے کہا یہ آپ کی عورتیں الحمدللہ مجھے یہ یقین ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گی. ٹھیک. اس میں پھر ایک ڈیڈ لاک آ گیا کہہ لیں آپ کہ انہوں نے کہا جی جو سامان گھر سے ہمارے اٹھایا ہے، وہ جو پیسے 23 کروڑ روپے اور سونا بھی تھا وہ واپس کریں. ٹھیک. وہ پولیس کا موقف تھا جی کہ یہ کوئی ایک تھانے میں تو پڑا نہیں ہوا، سامان کافی سارا ہے تو یہ مختلف جگہوں پہ پڑا ہے، لیکن ہم گارنٹی کرتے ہیں جو ان کی چیز ہے وہ ان کو واپس مل جائے. یہ شفیق امینی صاحب نے آپ کو کہا کہ جی وہ پیسے اور سامان واپس کریں؟ سامان واپس. ٹھیک. اس دوران مجھے ایک لسٹ ملی مطالبات کی. ٹھیک ہے. کہ جی یہ مطالبات کسی ذریعے سے پہنچے ہیں حکومت تک، اور یہ وہ مطالبات ایسے تھے کہ جو مجھے نہیں خیال تھا کہ کوئی انکار کرے گا. مثلاً کیا مطالبات؟ مثلاً ان میں مطالبہ تھا کہ جی دیکھیں ہماری خواتین کی گھروں میں داخل ہوئی ہے پولیس، اس پہ پولیس معذرت کر لے، بالکل مناسب بات ہے. ٹھیک ہے. بغیر کسی وجہ کے پولیس کو بابا جی کے مزار کی بے حرمتی کی ہوئی ہے، علامہ خادم رضوی صاحب کی اس پہ معذرت ہو جائے. ہمارے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں کارکنان ہمارے وہ رہا ہو جائیں، رہا کر دیے جائیں، سامان وغیرہ واپس. یہ یعنی وہ چیزیں تھیں جو میرے خیال میں میری اپنی پوری زندگی کی جو ہے اس میں کچھ اہم نہیں تھی. ٹھیک. جو اس وقت تک ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے 7 ساتھی شہید ہو گئے ہیں تو ان کی دیت وغیرہ دی جائے، اور وہ دیت 5 کروڑ روپے فی، جو بھی وہ تو عدالت طے کرتی ہے دیت وغیرہ جو ہے. اچھا نہیں، اس میں یہ جو باہر کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جو افراد ان کے مارے گئے ہیں اس سارے واقعے میں، افسوسناک واقعے میں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 کروڑ روپے فی کس کے حساب سے. میرے سے ایسی کوئی بات. اچھا ٹھیک. میں اسی لیے تصدیق کر رہا ہوں. دیکھیں جو دیت کا لفظ تھا، اور وہ میں سمجھتا ہوں ویسے بھی ریاست یہ کرتی ہے جو بھی ہو کہ بھئی اگر عام مظاہرین، یہ ہمیشہ سے آیا ہے، کوئی یہ ان کی نئی بات نہیں تھی. یہ 80 کی دہائی میں بھی 90 کی دہائی میں بھی میں نے تو یہ کرائسس سارے نپٹائے ہیں. اچھا، اور پھر ان مطالبات میں مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ بھی تھا؟ وہ بھی تھا کہ سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں، یہ تھا مطالبہ. بالکل تھا. میرے پاس ہیں وہ، میں نے باقاعدہ امینی صاحب کو بھیجا کہ یہ آپ کا پیپر ہے، کہیں سے مجھے آیا ہے. پہلے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا نہیں ہے، پھر ان کا مجھے فون آیا کہ نہیں ہم ان مطالبات کو آن کرتے ہیں اور یہ ہمارے مطالبات. ٹھیک. ایک دم یہ جب رہائی ہوئی، اچھا اس میں میجر ان کا جو تھا کہ جی وہ خادم رضوی صاحب کی کوئی 4 گڑیاں تھیں، اور ایک کوئی انہوں نے اپنی بیگم کو کوئی 500 کے نوٹ کچھ دیے تھے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو، میں نے بھی کہا کہ بالکل یہ ایک یادگیری ہوتی ہے، مقدسات ہوتے ہیں، ایک مقدس چیز ہے رشتے کی. تو میں نے کہا جی یہ تو پولیس کی طرف سے یا پنجاب حکومت کی طرف سے کہیں پر یہ نہیں آیا کہ نہیں جی ہم نے نہیں یہ دینا ہے یا نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ بات چیت ہو رہی تھی تو ایک دم جیسے کہتے ہیں زلزلہ سا آیا کہ ہو گئی بات ختم السلام علیکم. اچھا ایک منٹ یہاں پر میں اپنی انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کی گفتگو کو، تحریک لبیک کے بہت سارے فالوورز
ادر باقی سیاسی اور پاکستان کے میں آپ کے ذریعے ایک بات کہنا چاہتا ہوں Please. کہ بھائی میں نے اللہ کے واسطے، مجھے نہ کسی گورنمنٹ نے کہا، نہ میں کوئی گورنمنٹ کا عہدیدار تھا، میں تو اس اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر آپ کے لیے لگا ہوا تھا. اس لیے میری ماں جو ہے وہ قبر میں ہے، اسے گالیاں نہ دو، مجھے دے لو، خیر ہے، کوئی بات نہیں. یہ ضرور میں نہیں طاہر صاحب، وہ تو مجھے ذاتی طور پہ پتا کہ آپ انیشیٹو آپ نے لیا، بلکہ ہم نے یہاں پر بات بھی ذکر بھی کیا. اچھا، جو آپ نے کہا کہ 3 گھڑیاں تھیں خادم رضوی صاحب کی اور کچھ پیسے تھے جو انہوں نے اپنی اہلیہ کو دیے تھے، تو انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ وہ واپس کیے جائیں. ان کی اہلیہ کا یہ تھا کہ وہ تو مجھے فوری دے دینا. اچھا، تو وہ بھی ہم نے کہا کہ اس وقت یہ ریل بات تھی پولیس کی اس میں کہ یار اتنا بڑا سامان وہاں سے جو بھی ہوا تو وہ مختلف تھانوں میں ہے اور کسی نے نہیں کہا کہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی جو ان کی جائز چیزیں ہیں وہ دے دی جائیں گی اور وہ کر دی جائیں گی. پھر ایک دم زلزلہ آیا. ٹھیک. وہ زلزلہ یہ آیا کہ مجھے امینی صاحب نے کہا ہماری بات ہو گئی. دوسری سائڈ سے بھی میں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی ہو گئی بات. اچھا، آپ کی آمنے سامنے بیٹھ کے کہیں بات نہیں ابھی ہوئی؟ یہ ٹیلی فون پہ سارا چل رہا ہے. اوکے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات، بلکہ میں نے کہا شکر اللہ پاک کا کہ بغیر خون خرابے کے بات ختم ہو گئی ہے. آپ لاہور میں ہیں، میں لاہور میں، شفیق امینی صاحب لاہور میں ہیں، وہ مرید کے میں یا لاہور کے قرب و جوار ارد گرد ہیں جہاں پہ ٹیلی فون سروس کام کر رہی. ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دوں، افغان وہاں طالبان نے حملہ کیا، اب تو آپ بالکل ڈٹ کر کہیں جی ہم یہ ختم کر رہے ہیں اور ملک پہ حملہ ہوا ہے. تو مجھے یہی انڈرسٹینڈنگ دی گئی کہ جی ہم اس طرح کریں گے. یہ شفیق امینی صاحب نے یعنی انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہم ختم کریں گے، لیکن انہوں نے کہا جی یہ ہمارے سامنے چیز ہے، ہم یہ بات کریں گے. لیکن مجھے جو گورنمنٹ سازش سے موصول ہوئی وہ یہی تھی کہ یہ اعلان کر کے ختم کر دیں گے. ٹھیک. اب جب انہوں نے کہا جی ہمارا معاملہ طے ہو گیا تو ہم بھی پرسکون ہو گئے. اگلے دن رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل انہوں نے آنا تھا، تو میں ان کے لیے لاہور سے نکل رہا تھا اسلام آباد. تو مجھے کال آئی امینی صاحب کی کہ جی یہ تو آپریشن کرنے لگے. میں نے کہا یار رات آپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ معاملہ حل ہو گیا ہے، تو اب میں یہ اگلی رات آئی ہے، اگلا دن دوپہر کو جس رات آپریشن ہوا اس دن دوپہر کی بات. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو دوپہر تھی. ہاں، اس سے پہلے جو دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا. میں نے کہا اچھا مجھے ٹائم دے، میں پھر دوبارہ کوئی دروازے کھٹکھٹاتا ہوں. تو وہ جہاں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے کہا جی مولانا صاحب انہوں نے رات وعدہ خلافی کی ہے، انہوں نے صبح اٹھ کے ناشتہ کر کے چلے جانا تھا. ٹھیک. تو یہ تو وہیں بیٹھے ہیں. ٹھیک. ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی نہیں ہماری تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پرامن ہم اسلام آباد پہنچیں گے. اور میں نے کہا یار ایسی تو کہیں اگر ہونی ہوتی تو پھر آپ اتنا لمبا چوڑا خون خرابہ بھی ہو چکا تھا، 3 لاشیں ہوں یا 5 ہوں. آپ کی بات کو میں زیادہ آسان طریقے سے جو میں سمجھ پایا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ اور حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اعلان کریں گے کہ ہم دھرنا احتجاج ختم کر رہے ہیں، بالکل، جبکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ امپریشن ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اچھا، اب یہ جو تنازع آیا بیچ میں ایک تیسرا فریق تھا جو آپ کے علاوہ بات کر رہا تھا. جی، وہ تیسری شخصیت تھی. کیا اس شخصیت کا نام مولانا فضل الرحمان تو نہیں تھا؟ اچھا، تو مولانا فضل الرحمان نے گورنمنٹ کو یہ تاثر دیا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. مولانا نے کہا ہوگا، مولانا نے کہا جس طرح کہا ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا کہ مولانا کے ساتھ ان کی یہی بات ہوئی تھی کہ یہ ہم چلے جائیں گے، ہم صبح پرامن انداز سے چلے جائیں گے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ آگے چلے جائیں. اب یہ کہاں کنفیوژن ہے کوئی، اس میں بہت سی باتیں ہیں، ہم اس کو اتنا وقت نہیں ہے. میں جب یہاں پہنچ گیا، نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو کمیونیکیشن ہے اس کے اوپر سوال اٹھ گیا نا مولانا فضل الرحمان کے. مولانا نے نیک نیتی سے، نہیں ظاہر ہے میں ان کی نیت جج نہیں کر رہا، نیک نیتی سے کوشش کی. ممکن ہے بعض اوقات آپ غلط میسج سمجھ لیتے ہیں، جو بھی ہے. میں یہاں پہنچ گیا 7 ساڑھے 7 بجے، سیکرٹری جنرل آ گئے، ہم نے ان کو وصول کیا. تو وہاں مجھے دوبارہ رابطہ ہوا کہ جی کچھ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس دوران آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یار کیا کریں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. کل رات ماشاءاللہ اچھا ماحول بن گیا تھا، عورتیں چھوڑ دی. دیکھیں یہ میں ایک بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں، میرا وہ بھی بچہ ہے جو اگر پولیس کی گولی سے یا کسی اور طریقے سے یا رسول اللہ کہتے ہوئے زخمی ہوا ہے، تو میرا وہ بھی بچہ ہے جو ان کی لاٹھی سے یا ان کے پتھر سے زخمی ہوا ہے، وہ پولیس کا یا رینجر کا. میرے لیے دونوں جو ہیں وہ میرے پاکستانی ہیں. تو میں نے کہا یار اب چلے، میں نے کہا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. میں نے پھر شروع کیا کہ
لیکن مجھے شدت نظر آئی پہلے کی نسبت زیادہ کہ یار یہ صرف ٹائم گین کرنے کے لیے ہے حافظ صاحب. میں نے کہا جی چلیں مہربانی کریں آپ ایسا کریں آپ کمیٹی بنا دیں. اچھا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کمیٹی بنا دیں. گورنمنٹ کو میں نے کہا کہ یار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں خواجہ سلمان صاحب کے اور میرے ذمہ لگا کہ ان آفیشیل، یہ میں آج پہلی بار آپ کو، آفیشیل نہیں ان آفیشیل، وہ بھی خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سارے اس کوشش میں تھے کہ کسی طریقے سے خون نہ بہے، مار داڑ نہ ہو، پرامن طریقے سے معاملہ حل ہو جائے. اس سارے معاملے میں وزیر داخلہ محسن نقوی کسی بھی جگہ موجود نہیں ہے. میرے ساتھ رابطے میں نہیں تھے. میرے ساتھ جو لوگ رابطے میں تھے یا وہ میں نے آپ کو عرض. آئی جی پنجاب آپ سے رابطے میں تھے؟ ہاں بھائی جی پنجاب چیف سیکرٹری، چیف سیکرٹری پنجاب ہمارے ساتھ بیٹھے رہے. ٹھیک. پوری جو 9:30 بجے رات کو مجھے اطلاع ملی کہ جی کمیٹی بناتی ہے گورنمنٹ پنجاب نے، اور یہ میرے درخواست کے اوپر بنائی. میں شکر گزار ہوں مریم نواز کا، میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ پنجاب کا کہ انہوں نے میری بات، میری گزارش سنی. میں شکر گزار ہوں وفاق کا بھی کہ پرائم منسٹر صاحب اور باقی صاحب نے، لازمی بات ہے کہ ان کی بغیر تو نہیں ہو سکتا. مجھے کہا جی آپ کتنی دیر میں لاہور پہنچتے ہیں. میں بڑا موٹر وے پہ میں 120 سے اوپر نہیں جاتا، احتیاط کرتا ہوں، میرا ڈرائیور بھی مجھ سے تنگ ہوتا ہے کہ یہ کیا. لیکن وہ رات تھی کہ جی میں نے کہا جی میں انشاءاللہ 1 بجے تک لاہور پہنچ جاؤں گا. میں نے 160 کی سپیڈ بھی کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں، کیونکہ جو ٹائم آپریشن کا بتایا جا رہا تھا وہ روک گیا تھا، وہ روک دیا گیا. اچھا آپریشن روک دیا گیا. ٹھیک بالکل ٹھیک. ان کی ٹیم بھی جو انہوں نے مقرر کی، بغدادی صاحب، امینی صاحب، ان کے ساتھ 2 ساتھی اور تھے، وہ بھی چیف سیکرٹری پنجاب کے دفتر میں پہنچ گئی. ٹھیک. میں بھی چیف سیکرٹری پنجاب کے دفتر میں پہنچ گیا. چیف سیکرٹری صاحب موجود، ہوم سیکرٹری صاحب موجود، آئی جی صاحب موجود، خواجہ سلمان موجود. اور یہی ہم نے بتایا تھا. ابھی یہ بڑی دکھ والی بات. اب جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ صاحب کدھر ہیں؟ ٹی ایل پی کی طرف سے آیا کہ رانا ثناء اللہ کے. ٹی ایل آپ کو میں نے 4 بار نام بتائے کہ وہ تو خواجہ سعد کے بھائی سلمان تھے صاحب ہیں، تو یہاں تو رانا صاحب کا تو ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ان کے بغیر تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بغدادی صاحب نے کہا. ٹھیک. جو امینی صاحب کو میں نے مخاطب کیا کہ جی آپ کو 4 بار میں نے بتایا میرے بھائی. انہوں نے کہا جی نہیں وہ ہمیں بس، ہم نے کہا جی چلیں یہ بھی ہم کہیں چیز کو سیٹل کرنا چاہ رہے تھے. رانا صاحب کو فون پہ لے لیتے ہیں، ورچوئل لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم مشورہ کریں. اس کے بعد یہ آ گئے کہ جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ کریں. ہم نے کہا جی مہربانی کریں، افغانستان کے حالات سارا تو آپ کے جو مطالبات ہیں، ہمیں ایک کمیٹی بن جائے گی. یہ ساری چیزیں سر کوئی ہے ہی نہیں ایسا جس پہ نہ کرنے والی ہو. اور یہ صورتحال یہ ہے کہ افغانستان پچھلی رات کو پاکستان پہ اٹیک کر چکا ہے. پاکستان کے 23 جو جوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ احتجاج ہو رہا ہے مرید کے میں وہاں پر بیٹھے. ٹھیک. انہوں نے یہ صورتحال بھی گزارش کی کہ افغانستان اور یہ سارے حالات دیکھیں. انہوں نے کہا جی ہمارے ایک ساتھی ہیں ایبٹ آباد میں گرفتار ہیں، ان کو لے آئیں تو مذاکرات بڑے اچھے ہوں گے. میں نے کہا او بھائی، چیف سیکرٹری صاحب نے انہیں بتایا کہ جی بات یہ ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے. دیکھیں یہی تو بات ہے، بار بار جو عدم اعتماد ہے وہ اس سے بڑھ رہا ہے کہ آپ ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو بھائی جو بات انہوں نے کرنی ہے آپ ٹیلی فون پہ کر لیں. سعد رضوی صاحب پورے رابطے میں رہے اور انہوں نے مکمل اعتماد اس کمیٹی کو دے دیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھے قبول. اچھا سعد رضوی نے پورا اختیار دے دیا کمیٹی کو. ٹھیک. اور مجھے بھی یہ کنوے ان کی طرف سے ہو گیا کہ یہ با اختیار لوگ ہیں اور ہم نے آپ پر، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے جو کہا کہ ہم نے آپ پر اعتماد کر کے اپنی یہ کمیٹی بھیجی ہے وغیرہ جہاں حالات بڑھے. میں نے کہا جی میں کوئی ذات کے لیے تو نہیں لگا. اچھا ایک لمحے کے لیے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہمارے خفیہ اداروں کا بندہ تو نہیں تھا آپ کی کمیٹی میں؟ نہیں، بالکل نہیں تھا. اچھا آپ کو کسی جگہ یہ تو نہیں لگا، کیونکہ بہت سارے ایک تاثرات یہاں پر ڈیولپ ہوتے رہے کہ یہ کسی کے اشارے پہ آئے ہیں، کیونکہ ماضی میں ان پہ الزام لگتا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی اشارہ تو نہیں تھا یہ از خود ہی؟ سید صاحب میں نے ٹی ایل پی بننے سے لے کر آج کے دن تک مجھے ساری کہانی بھی پتہ ہے، میں کچھ میں حصے دار بھی رہا، کچھ میں شامل بھی. ہاں اس پہ آئیں گے. اس معاملے میں ٹھیک کوئی ادارہ، کوئی ملک کا سیاستدان
کوئی ان کے ساتھ اس رابطے میں نہیں تھا کہ نکلو یا ٹھیک ہے۔ واپس والوں میں تو محنت تو ہو رہی تھی، ہاں۔ نکلو میں کوئی نہیں، کوئی سگنل نہیں تھا، کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں کہ یہ بااختیار کمیٹی تھی، ٹی ایل پی کے لوگوں نے آپ کو کہا کہ جی ہم بااختیار ہیں، بات کریں، آگے انہوں نے کہا جی ہمارے اسیران کی رہائی، ٹھیک ہے، اسی وقت اسی لمحے ہم نے انہیں فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے، جناب آپ کی یہ جو کمیٹی بنے گی آپ کی اور گورنمنٹ پنجاب کی انتظامیہ کی وزراء کی، جو گناہ گار ہوگا، گناہ گار کیا ہے؟ جو مارتا ہوا نظر آ رہا ہے پولیس والے کو، رینجر والے کو، گاڑی جلا رہا ہے، وہ تو نہیں، وہ تو قانون۔ ٹھیک، ہاں ایک عام کارکن ہے، نعرہ لگا رہا ہے، پولیس نے پکڑ کے ڈال لیا، انشاءاللہ 24 سے 48 گھنٹے میں وہ رہا ہوں گے۔ اچھا یہ فیصلہ ہو گیا، یہ ہم نے انہیں بتا دیا، اتفاق ہو گیا، لیکن طے کمیٹی میں ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک، ایک اور کمیٹی بننی تھی۔ ہاں جو اصل کمیٹی تو وہ بننی تھی نا جی، جس نے ان سے معاملات، اور اس میں ایک شرط میں نے رکھوائی کہ جی اس بار یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آخر کیوں ہر بار 2-4 لاشیں گرتی ہیں اور یہ ہوا کیا ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ کہاں پر ہے۔ ٹھیک، تو چیف سیکرٹری صاحب نے کہا بالکل جی، سب سے پہلے تو یہ نقطہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے افسران کہہ رہے ہیں ہم ان سے مسلسل رابطہ کرتے رہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم سے رابطہ نہیں ہوا، تو یہ بھی طے ہوگا۔ 2:15 بجے 2:10 پہ میں، کیونکہ میں اعزاز سید صاحب تصویر دیکھ چکا تھا کہ ایک بری تصویر بن رہی ہے، اچھا میں رو پڑا ایسے بیٹھے۔ نہیں لیکن یہ کس وجہ سے آپ تصویر دیکھ رہے؟ اس لیے کہ یہ ٹائم ضائع کر رہے تھے، ٹی ایل پی کے جو نمائندے تھے وہ ٹائم ضائع کر رہے تھے، ٹائم نہیں تھا۔ اچھا نہیں لیکن اس بات پہ تو طے ہو گیا نا کہ اسیران رہا ہو جائیں گے، ہو گیا، ٹھیک ہے، کمیٹی بنا دی، کمیٹی بن گئی۔ اچھا تمام مطالبات پر ہو گیا۔ اچھا وہ کون سی کمیٹی کا سربراہ کون تھا ان کی؟ وہ خواجہ سلمان صاحب ادھر سے ہوتے، ادھر سے یہ ہوتے، اس میں چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، آئی جی، مجھے بتائیں اس سے زیادہ پاورفل کون ہوگا؟ یہ بن گئی کمیٹی؟ یہ بن گئی کمیٹی۔ اچھا دوسری کمیٹی بھی بن گئی اور ان کے نمائندے بھی تھے اس میں؟ ان کے بھی نمائندے یہی تھے، ان کے یہ امینی صاحب، بغدادی صاحب، اور جو وہ دینا چاہتے دے دیتے۔ اچھا یہ اتفاق، یعنی ایک جسے آپ کہتے ہیں نا جینٹل مین پرامس ہو گیا۔ اوکے، اب صرف یہ تھا کہ جی جائیں دھرنا ختم کریں اور آئیں بیٹھ جاتے ہیں، ابھی بیٹھنا بھی بیٹھ جاتے ہیں، رات کے 4 بجے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک، آپ وہاں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کریں اور آ جائیں، بسم اللہ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ٹائم گین کر رہے تھے۔ ٹھیک، تو ایسے ہی بیٹھے تھے، شفیق امینی صاحب، میں آیا تو میں نے ان کے گوڈے پہ ہاتھ رکھ کے داڑھی کو ہاتھ، ٹھیک، میں رو پڑا۔ میں نے کہا امینی صاحب اللہ کا واسطہ پہ دیتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، یہ بچوں کو بچا دو۔ آپ نے شفیق امینی صاحب کو کہا؟ کیوں؟ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دوسری طرف شدت اس لیے ہے کہ 100-125، دیکھیں 2 واقعات ایسے ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، جو مرضی کریں۔ ایک غلطی، وہ غلطی ہے جب کہا گیا کہ رینجر ہمارے اور پولیس ہمارے گھیرے میں آ گئی ہے، اسلحہ پھینک دے۔ تو بھائی اب افغانستان نہیں ہے، اب انڈیا نہیں ہے، اب پاکستانی ہے، یہ آپ کی فورس ہے۔ یہ گجرانوالہ شہر کے پل کے اوپر ہوا، یہ مرید کے یا وہ فیکٹری جب ہوا، اگرچہ اس کے بعد ہوا کچھ نہیں، لیکن یہ اعلان بڑا خوفناک تھا۔ اس اعلان اور یہ ساتھ رضوی کر رہے تھے، ان کے آواز جو آ رہی ہے وہ ان کی آ رہی ہے، یہ بڑا خوفناک تھا۔ اس کے بعد دیکھیں پولیس آپ کی اس بات کی وہ ہے کہ وہ مار بھی کھا لیتی ہے، ڈنڈے بھی کھا لیتی، لیکن جو دوسری فورسز ہیں آپ کی، وہ تو جنگ کی آتی ہے، لڑائی، لیکن ان کا بھی بڑا حوصلہ تھا، انہیں داد دینی ہوگی کہ وہ زخمی ہوتے جا رہے تھے، پتھروں سے زخمی تھے اس وقت تک، جو بھی تھا 32-33 رینجر کے آپ کے جوان اسپتال میں پڑے تھے۔ مجھے کئی منظر میں نے جو اپنی نظروں کے سامنے گزارے ہیں، میرے سامنے وہ لال مسجد والا بھی تو ایک واقعہ ہوا تھا، لال مسجد ہوتا پھر کسی وقت آپ سے بات کریں گے، وہاں ایک رینجر والا زخمی ہوا تھا، ٹھیک، آپ کو یاد ہوگا دوپہر کے وقت، اور آپ کا ایک فوٹوگرافر نشانہ بنا، پھر بعد میں پھر بعد میں رات کو کرنل ہارون وغیرہ، لیکن آغاز جو تھا وہ ایک اس سے ہوا۔ پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے بغدادی صاحب کی داڑھی ہاتھ لی، بچاؤ اپنے آپ، اپنی جماعت کو، اپنے لوگوں کو، کیوں اس میں؟ یہ بڑے اچھے انداز میں ہم سے 2:10 پہ رخصت ہو گئے۔ اس میرے انہوں نے اتفاق کر لیا، انہوں نے اتفاق کیا، خواجہ سلمان صاحب نے بھی منت کی، سب نے منت کی، یہ ہم سے چلے گئے کہ جی، انہوں نے کہا 1 گھنٹہ دے دیں، تو
سب کا تھا 3 بجے، کچھ شدت بھی تھی کہ جی آپریشن 1 بجے شروع کرنا تھا، 2:15 ہو گیا، یہ پھر وہی ہو رہا ہے، پھر سورج نکل جو بھی. تو میں نے کہا جی نہیں 3:30. ٹھیک 3:30. انہوں نے کہا جی گھنٹہ کہہ رہے. میں کہ جی 15 منٹ میں کوئی قیامت آ جائے گی، ٹھیک کیا ہو جائے گا. ٹھیک. ان کا پہلا فون آتا ہے کہ جی ہمیں روک لیا گیا ہے. اتنے میں سعد رضوی صاحب کو وہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم مذاکرات کرنے گئی تھی، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. اوکے اچھا. بھائی ہم نے تو خود رخصت کیا ہے کہ جاؤ. وہاں کوئی ایس ایس پی ہے یا ڈی آئی جی ہے، مجھے اطہر اسماعیل یا اطہر کر کے ان کے نام میں آتا ہے، اطہر وحید تو نہیں، اطہر وحید میرا ٹھیک. خیال. انہوں نے ان کے پاس یہ گئے، انہوں نے خود ان کو آگے روانہ کیا. اب اگلی پوسٹ پہ جب یہ پہنچے، ٹھیک اس دوران 3 تو کوئی 20-25 منٹ ہو گئے تھے. مجھے فون آیا کہ جی پولیس نے شیلنگ شروع کر دی ہے. ٹھیک. یہ ٹی ایل پی کی طرف سے فون آیا آپ کو؟ ٹی ایل پی کی طرف سے فون آیا. میں نے گھڑی دیکھی تو 3:30 تھے. ٹھیک. تو میں نے کہا یار 3:30 کب تک ہے، میں نے ٹائم مانگا ہوا تھا. تو لازماً ان کو، تو آئی جی صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے. ٹھیک. میں نے کہا ایسا خدا کا واسطہ اس کو روکے. ڈاکٹر عثمان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں روکے. ڈاکٹر عثمان نے اسی وقت فون ملایا. انہوں نے کہا بیٹا، تو جو اس سائڈ پہ ڈی آئی جی صاحب تھے یا میرا خیال ہے ایس ایس پی بلال، انہوں نے کہا سر ہم نہیں کر رہے ہیں. اچھا ہم نہیں کر رہے. ہم نہیں کر رہے ہیں. اس دوران یہ کال آتی ہے کہ جناب یہ گاڑیوں میں بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے اگلی طرف موو شروع کر دیا. اوکے. یہ آپ کو کنٹرول روم میں چیف سیکرٹری آفس میں یہ کال آ رہی ہے کہ آگے موو کر رہے ہیں. آگے موو کر لیا اور وہ تو اپنی تیاری کر رہے ہیں. میں نے کہا جی خدا کا واسطہ آگے والوں کو بھی کہو شیلنگ نہ کرے، کوئی گولی نہ چلائے، کوئی کچھ نہ کرے. انہوں نے کہا جی ٹائم ختم ہوا، ہمارے پاس ٹائم. لازمی بات ہے کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں تھا. میں نے خواجہ سلمان صاحب کی منت کی، انہوں نے محسن نقوی صاحب سے بات کی. اوکے. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یار کتنا، میں نے تو لازمی بات ہے وہ وزیر داخلہ جو بھی کوئی پلاننگ کی ہوگی، جو بھی سلسلہ کیا ہوگا، اب اس کو آپ سمجھ لیں 2.5 گھنٹے ہم نے اور کھینچ لیا ان کے پروگرام کو. ٹھیک ہے. اور محسن نقوی جو ہیں وہ اس وقت لاہور میں تھے؟ لاہور میں تھے، کسی اور جگہ تھے. تو میں عموماً ان سے جب سے وہ بڑے آدمی ہوئے ہیں بات نہیں کرتا. وہ ہمارا دوست ہے، 31 سال کا ہمارا تعلق ہے. لیکن میں نے نا ایسے فون چھین لیا خواجہ سے. ٹھیک. اور میں نے کہا یار محسن 10-15 منٹ میں کوئی قیامت آ جائے گی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک. اب 15 منٹ اور دے دو. وہ پہنچ گئے ہیں وہاں سے سیدھا انہوں نے سعد کے پاس پہنچنا ہے تو بات اعلان ہو جانا ہے، ختم ہوئی بات. ہم نے ضرور، انہوں نے کہا نہیں ہونا، لیکن میں 15 منٹ اور آپ کے، اللہ اس کو جزائے خیر اس بات کے اوپر کہ 15 منٹ میں. اتنے میں امینی صاحب کو میں فون ملا رہا ہوں. اب یہ فون میرا اسپیکر آن ہے. ٹھیک. تو امینی صاحب کہتے ہیں ہم واپس لاہور آ رہے ہیں. ٹھیک. میں نے کہا بھائی لاہور کیوں آ رہے ہو؟ آپ اعلان کرو جا کے. ٹھیک. پھر آ جاؤ، پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. میں نے کہا ہم نہیں جا رہے، ہم بیٹھے ہیں، آپ آ جائیں. انہوں نے نہیں جی ہم لاہور آ رہے ہیں. میں نے کہا یار ٹائم نہیں ہے بھائی، ہم تو 10-10 منٹ مانگ رہے ہیں. اور میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے جو جسے آپ ادارے کہتے ہیں یا ان کے جو ذمہ داران تھے وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ یہ خون خرابہ نہ ہو. آئی ایس آئی بھی یہ چاہ رہی تھی، بالکل چاہ رہی تھی. ایم آئی بھی تھی وہاں پہ، ایم آئی بھی ہو، آئی ایس آئی بھی ہو، آئی بھی تھی، چیف کا آفس ہو، سب کا یہ تھا کہ اوکے کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو. اچھا. میں یہ اس کی حلف دے سکتا ہوں اس سائڈ کے اوپر جو. اور وہ اس میٹنگ میں نہیں آئے جس میں آپ بیٹھے نہیں ہوئے؟ وہ رابطے میں تو تھے. ہر چیز لازمی بات ہے کہ ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں قومی سلامتی کے باقی سارے نظام سے. اتنے میں چیف سیکرٹری صاحب نے میرے سے فون لے لیا. ٹھیک. اسپیکر آن تھا. انہوں نے کہا امینی صاحب جب آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہم دھرنا ختم کرنے لگے ہیں تو بھائی آپ وائس میسج بھیج دو، آپ ہماری طرف مت آؤ. ادر وائس میں سے بھیج نہیں، ہمیں وائس میسج بھیج دو یا سعد صاحب اعلان کر دیں. سعد تو بار بار یہ اعلان کر رہا تھا کہ میں نے کمیٹی کو اختیار دے دیا. سعد وہ یہ کہہ رہا تھا میری کمیٹی پکڑی گئی. اب کمیٹی تو کہیں گرفتار نہیں ہوئی تھی. ٹھیک. اب کس نے سعد رضوی کو کہا کہ کمیٹی گرفتار ہو گئی ہے؟ یہ تحقیق طلب بات ہے، یہ انہیں اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے کہ کون تھا. ٹھیک ہے. آخری ہم نے آپ سمجھ لیں 3:45. اب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ضرور اس سے بڑی کمیٹی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہے.
میں نے یہ تو امینی صاحب نے آپ کو نہیں بتایا ابھی تک کہ انہوں نے آپ سے بات چیت سے انکار کیوں کیا؟ یہ میرا اللہ بھی جانتا ہے، اور جو اہل فہم اور اہل سمجھ ہے، آپ کو بھی سمجھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور کاش میرے ملک کے اندر یہ جو 2 ہیں 4 ہیں 10 ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ اس میں. اچھا نمبر کیا ہے جی کیجویلٹی کا آپ کے پاس؟ مجھے دیکھیں جو سعد رضوی صاحب نے اس وقت بتایا تھا یا ان کے لوگوں نے، وہ اس وقت 7 کہہ رہے تھے. ٹھیک، آپریشن سے پہلے؟ آپریشن سے پہلے کا. ٹھیک ہے. بعد کو کیا ہوا ہے، جو آپریشن کے دوران کتنے ہوئے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، میرے پاس کوئی عدد نہیں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارا جو سسٹم ہے، ایک تو نظر آ رہا ہے نا حکومت کا سسٹم، اور ایک انویزیبل سسٹم بھی ہے، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان سے بھی آپ رابطے میں رہتے ہیں، وہ بھی آپ سے رابطے میں رہتے ہیں. آپ کے پاس معلومات کیا ہیں کہ سعد رضوی اس دن کہاں گئے اور ان کے بھائی انس رضوی کہاں گئے؟ میں نے جو پوچھا، چونکہ ایک تجسس تو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نکل گئے موٹر سائیکلوں پر. میرا خیال ہے وہ اداروں کے پاس نہیں، وہ پولیس کے پاس نہیں، میری جو اپنی معلومات، وہ بالکل نہیں ان کے پاس. میری جو اپنی معلومات ہیں کہ وہ چلے گئے. اور آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے کہ کیجویلٹیز یعنی کہ ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں؟ میں چونکہ موقع پہ نہیں تھا، میں نے جو ویڈیو وغیرہ دیکھی ہیں، زخمی لوگ دیکھے ہیں، وہ سب کے سامنے ہی ہیں، اس سے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن بہرحال دیکھیں بھائی جان، ایک بھی ہو، وہ تو زیادتی ہے، ایک بھی ہے وہ تو دونوں طرف. دیکھیں یہ میں ایک بات کروں، وہ 5 پولیس کے افسران جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی 5 سے 10% ریکوری ممکن ہے، ادروائز وہ نہیں. دیکھیں پولیس کے انسپیکٹر کو 21 گولیاں ماری گئی ہیں، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. اور لوگ میں یہ لازماً آپ کی یہ چیز، اگر سعد رضوی صاحب وغیرہ کہیں ہیں باہر ہے یا لازماً ان تک آج کا دور ہے، میں انہیں کہوں گا کہ ذرا اپنی جماعت کے اندر بھی یہ چیک کریں کہ جب آپ کی سوچ اور فکر جو تھی یہ تھی کہ آپ نے اختیارات دے دیے، پھر کس چیز نے یہ جو گھنٹہ ایک ضائع کیا اور چیزوں کو کنکلوژن پہ نہیں پہنچنے دیا، وہ کیا اسباب؟ اچھا علامہ صاحب، ایک پولیس والے وہاں پر شہید ہوئے جو کہ قانون کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے، موجود تھے، اور دوسرے ٹی ایل پی کے کارکن تھے ظاہر ہے جو احتجاج کرنے آئے تھے. تو ان دونوں میں آپ کی نظر میں ایکول کیسے ہیں؟ نہیں، میں عرض اس طرح کروں، وہ کہتے ہیں لیڈر غلطی کرے تو اس کی سزائے موت ہوتی ہے، کارکن غلطی کرے تو اس کی سزا معافی ہے. میرے کہنے پہ میرا کارکن آتا ہے، میری بھی چھوٹی سی جماعت ہے پاکستان علماء کونسل، میرا جو مکتبہ فکر ہے اس نے یہ سارے کرائسس بہت برے اس سے بھی ورس دیکھے ہیں. ہماری تنظیمیں تھی نا، سپاہی صحابہ، جیش محمد، حرکت الانصار، ہم نے دیکھا ہے اس سے بھی برے حالات دیکھے. لیکن لیڈر وہ نہیں ہوتا ہے جو کارکن کو گولی کے سامنے کھڑا کر دے. اچھا ویسے اس میں سعد رضوی کی ایک ویڈیو ضرور ہم نے دیکھی ہے جس میں وہ لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم پہ فائر مت کریں، شیلنگ مت کریں، آپ کو اپنی رک جاتی. لیکن تو اس کا مطلب سعد رضوی تو آخری وقت پہ وہ کر رہے تھے کہ یہ میں نے یہ کہا نا کہ اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ آخر کیوں. مولانا فضل الرحمان کی جو کمیونیکیشن گیپ آئی بیچ میں، یہ معاملہ جب آپ کمیٹی میں سارے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے وہ تو اس وجہ سے پیدا ہوئی، پچھلی رات پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھیں گے، انہوں نے تاثر لیا کہ پھر اس کے بعد اگر مولانا نے کہہ دیا ان کو کہ جی واپس جاؤ تو ختم ہو گئی بات. ٹھیک، بعد میں مولانا نے کہا کہ نہیں واپس میرا خیال ہے مولانا نے دونوں طرف کو یہ کہا کہ بعد میں، یعنی اسی دن مولانا کی پوری کوشش یہ رہی ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن مولانا کی جو مجھے اطلاعات ہے وہ یہی کوشش رہی کہ یہ تشدد کا دونوں راستہ اختیار نہ کریں، متشددانہ راستہ اختیار نہ کیا جائے. اب جو آپ نے سوال کیا یہ بڑا اہم سوال ہے، پلیز میں اس کی بات دیکھیں. یہ جو جذباتی کارکن ہوتا ہے نا، ختم نبوت کے نام پر آیا، صحابہ کے نام پر آ گیا، اللہ کے رسول کے نام پر آ گیا، اس کو قابو کرنا، اس کو سنبھالنا یہ لیڈر کی ذمہ داری ہے. وہ تو ایک اللہ کے نام پہ جان دینے چلا ہوا. تو آپ دیکھ نہیں رہے تھے وہ آنسو گیس کے شل کھا رہے ہیں، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کے لیے آئے.
نہیں کارکن تو بیچارے انوسنٹ ہے نا, ان کو تو جی یعنی وہ اللہ کے رسول اور اللہ کو پکار رہے ہیں اس وقت بھی, تو میں اس غریب کو کبھی بھی قصوروار نہیں کہوں گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی قصور بنتا ہے تو سعد رضوی اور ان کی قیادت, سعد رضوی ہی قیادت ہے. میں اس میں ہو سکتا ہے میری بات لوگوں کو, ہمارے دوستوں کو بھی بری لگے, حکومت کو بھی بری لگے, میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں خالی سعد رضوی کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں ان کی مذاکراتی کمیٹی کے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. مذاکراتی کمیٹی میں جو لوگ ٹی ایل پی کے شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا یا ابھی وہ کوئی رابطے میں نہیں ہے آپ سے؟ میرا ایک دن رابطہ ہوا تھا ان سے, انہوں نے کچھ مجھے خواتین کے حوالے سے یا اس طرح کہا تھا. میں نے کہا میں اس پہ پہلے ہی آلریڈی میں نے گورنمنٹ پنجاب کو گزارش کی تھی, انہوں نے مان بھی لی ہے کہ جو خواتین پہ پرچے ہیں یا خواتین گرفتار ہیں تو ان کو آپ مہربانی کریں. پہلے بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی, اب دوبارہ بھی میں نے کس کوشش میں ہوں. نہیں ابھی دوبارہ ان کی خواتین اریسٹ ہو گئی؟ کچھ ایک پرچہ ہوا ہے, اس میں کچھ خواتین اریسٹ ہیں. اس میں سعد رضوی اور ان کی فیملی کی خواتین ہیں یا کچھ اور ہے؟ مجھے نہیں پتا, میں تو ایک اجتماعی دیکھا کہ یہ ہے, تو میری یہ درخواست بھی ہے آپ کے ذریعے بھی اگر پہنچ جائے گی تو کہ خواتین کو جو ہے, ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کا کیا قصور ہے. ان کو یہ بتائیے کہ اب پنجاب گورنمنٹ نے ریکمینڈ کر دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو بین کر دیا جائے. آپ سمجھتے ہیں یہ بین کر دینے سے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ کیا ماضی میں جو ہم نے بین کی ہیں تنظیمیں وہ ایگزسٹ نہیں اس وقت کرتی؟ وہ وہی ایگزسٹ کرتی ہیں جن کے اوپر ریاست کا ہاتھ ہے. جن کے اوپر ریاست کا ہاتھ نہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو لمبا پروسیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ دائمی فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک, یہ نہیں آگے بھی آپ نے کیا, آپ پھر اس کو ایک کو 4 جگہ پہ تقسیم کر دیتے ہیں. کوئی پھر بات سننے والا ہوتا ہے, کوئی نہیں سننے والا. یہ نہیں ہونا چاہیے. پالیسی بنانی ہے, گورنمنٹ کا حق ہے. دیکھیں اس پر میں اختلاف کرنا میرا حق ہے, لیکن گورنمنٹ کا حق ہے وہ کل کو پاکستان علماء کونسل کو بین کر دے. یہ گورنمنٹ کا اختیار ہے. قانون آئین عدالت کے اندر سپریم کورٹ میں جائے گا, پھر لمبا پروسیس ہے. میرا حق ہے میں اپنا دفاع کروں اس میں گورنمنٹ جو بھی. لیکن میں گورنمنٹ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے. کیا دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں, صرف آپ ہی کا ملک کیوں ہے جہاں ہر وقت یہ مصیبت پڑی رہتی ہے؟ میرا یہ آج سب سے سوال ہے. کیا ہے پاکستان کے اندر ختم نبوت کا معاملہ ہو, جو ختم نبوت سے متصل قوانین ہیں ان کا معاملہ ہو, ناموس رسالت کے قوانین کا باقی معاملات ہو, ہمارے ملک میں یہ خطرہ کیوں رہتا ہے؟ آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے پیچھے ہماری ریاست, ہمارے ریاستی ادارے, ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے کسی زمانے میں ان کے پیچھے تھے, ان کو سپورٹ حاصل رہی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی میں اپنی بالکل اس پہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, کبھی ریاستی اداروں کا متفقہ فیصلہ ٹی ایل پی کی حمایت کرنا نہیں تھا. افراد کا تھا, پیار کا فیصلہ ان سے. کسی فرد کا ہو سکتا ہے, لیکن افراد اگر کسی اجتماعی طور پر کسی ادارے کا یا فوج کا کبھی بھی فیصلہ نہیں تھا. لیکن اگر کوئی فرد کھڑا کیا جائے یا اس کی پشت پناہی, لیکن اگر کوئی فرد کسی ادارے کی سربراہی کر رہا ہے, مثال کے طور پہ 2017 میں فیض حمید صاحب کی ایک پوزیشن تھی, وہ ڈی جی سی تھے, انہوں نے معاہدہ کیا. اس حوالے سے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں فیض صاحب سے. پھر ہم پیچھے عمران خان صاحب کے دور میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت بھی یہی واقعہ ہوا تھا. سال 2021 میں اپریل کے مہینے میں ان کو بین کیا گیا تھا. آپ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے ایٹ دیٹ ٹائم. تھوڑا سا وہ میموری ہمیں بتائیں کہ جب وہ بین کیا گیا تھا اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ خان صاحب نے لے لیا کہ یہ بین کیا گیا, کر رہے ہیں ہم ان کو, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ بین کرنے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کیسے کیا؟ دیکھیں اس وقت بھی حالات ایسے بن گئے تھے, وہی بات تھی جو اب تھی. ڈنڈا سوٹا, گولی, لاٹھی چارج, آنسو گیس, پتھر. آپ کو یاد ہوگا وزیر آباد توڑ کے وہاں بیٹھے تھے وہ سارا. تو وہ عمران خان صاحب کا سٹانس بہت سخت تھا ان کے بارے میں, بلکہ اس لمحے میں جنرل فیض کا سٹانس بھی بڑا سخت تھا. ٹھیک, لیکن جنرل باجوہ نے کچھ حقائق اس میٹنگ میں رکھے تھے. ٹھیک, باجوہ صاحب یہ جو بنی گالا میں ان کے گھر پہ عمران خان صاحب کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تھی. نہیں, یہ ادھر ہوئی تھی پی ایم آفس میں. اچھا,
بڑی لمبی بڑی اس میں بہت ساری تو جنرل باجوہ کا کیا اس پہ پوائنٹ؟ باجوہ نے کچھ چیزیں رکھی تھی ایسی کہ ملک اور قوم کے جو اس وقت کی صورتحال تھی وہ ساری انہوں نے رکھی تھی. ڈسیزن خان صاحب نے کرنا تھا. نہیں، باجوہ صاحب کا جو موقف تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی ایل پی کو بین نہ کیا جائے. یہ نہیں. اچھا. باجوہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ ان پہ فوج کو براہ راست گولی نہیں چلانی چاہیے. ٹھیک. کیونکہ فوج ایک یونٹی کا مرکز ہے، اس میں مختلف عقیدے، مختلف مسالک، مختلف پولیس سے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. باقی جو بھی قانون ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے، لیکن فوج کو ان کے سامنے لا کے فوج اور ان کو مد مقابل کرنا یہ درست نہیں. لیکن باجوہ صاحب حمایت کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر جو بھی فیصلہ کریں. ہاں وہ تو پرائم منسٹر کو کہا گیا تھا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں. اور پھر پرائم منسٹر نے فیصلہ کر دیا کہ وہ بین ہو جائے، اور وہ بین ہو گئی. لیکن 6 ماہ بعد نومبر کے مہینے میں سال 2021 میں وہی عمران خان اس کا جو بین ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. وہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں، یہ جو آپ کے سیاسی نظام ہے نا، اور ووٹ کا نظام ہے اور طاقت کا نظام ہے، یہ آپ کو کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا. طاقت کا نظام کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نہیں، طاقت کا نظام ان کے پاس افرادی قوت ہے، ان کے پاس ووٹ ہے. ٹھیک. ٹی ایل پی کے پاس ٹی ایل پی ہو کوئی اور ہو، سپاہی صحابہ آپ نے بیان کی ہوئی ہے نا. نہیں، عمران میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. سپاہی صحابہ آپ نے بیان کی، بالکل بیان کی. میں آپ کو اس ملک کے بڑے بڑے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جو الیکشن میں جا کے ان سے ووٹ لیتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ ان کے مرکز میں جاتے ہیں. لیکن وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی اس سپا صحابہ کی نہیں رہی. اب نہیں رہی نا. جی. سپاہی صحابہ بنی تھی 1987 میں، جی 1985 میں. جی. آج 2025 ہے. ٹھیک. لیکن آج بھی اس سپاہی صحابہ سے ووٹ لینے کے لیے آپ کا سیاستدان جاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے. کتنی بار مولانا لدھیانوی نے لسٹیں دی کہ یہ اتنے ایم این اے ہیں جو ہمارے پاس ہمارے ووٹ مانگتے ہیں. آپ کو ڈیسیژن کرنا ہے، یا تو ان تنظیموں کو لے کے آئیں. میں یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ مین سٹریم میں نہیں آ سکتے، یا تو پھر آپ طے کریں گے نہیں بھائی بس اب یہاں پر یہ جو کلاشنکوف کلچر ہے نہیں چلنے دیں گے، یہ خوف و ہراس نہیں ہوگا. سیاست کرنی سیاست کرو، دینی جماعت ہے دینی جماعت کرو، یہ درمیان والا رستہ چھوڑو. یا تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، یا پھر آپ کو سٹک کرنا ہوگا کہ بس کوئی بھی ہے اینی ون. یہ جو لاڈلا پال لیتے ہیں ہم، گڈ بیڈ، جیسے ابھی آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ کوئی گڈ نہیں ہے کوئی بیڈ نہیں ہے ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر، تو آپ ہم کلیئر ہیں. لیکن اس کا بھی ایک سفر ہے نا، ہم نے بڑی اس پہ مار بھی کھائی ہے. اچھا، میں کمنگ بیک، عمران خان صاحب کا موقف اس میٹنگ میں کیا تھا جو پی ایم ہاؤس میں ہوئی تھی، جس میں ٹی ایل پی کو بین کرنے کا فیصلہ ہوا تھا؟ سخت موقف تھا خان صاحب. کچھ تھوڑا سا اگر میموری اگر خان صاحب تو یہ چاہتے تھے کہ فوج اور ان کا آمنا سامنا ہو جائے اور گولی چلے اور جو ہوتا ہے تباہی ہو جائے. اچھا، خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ فوج ان پہ گولی چلائے، اور باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں. باجوہ نے سٹینڈ کیا. ٹھیک ہے. اور پھر خان صاحب نے، باجوہ صاحب ان کے حق میں نہیں تھے. اچھا، ٹی ایل پی کے حق میں نہیں تھے، لیکن فوج کو ان کے سامنے لانے کے لیے تیار. یہ ان کا موقع بالکل 100% درست تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی فوج کو اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلانی چاہیے. کبھی بھی فوج کو اس طرح کے معاملات میں، جو دیکھیں اس وقت ناموس رسالت کا معاملہ تھا، یہ تو ایک مختلف معاملہ ہو گیا نا. فلسطین بھی اس وقت وہ امن معاہدہ ہو گیا تھا، اگرچہ اس کے بعد اسرائیل نے خلاف ورزی شروع کر دی، تو وہ اور ایشو تھا. ٹھیک. وہ معاملہ بڑا حساس تھا. تو میں سمجھتا ہوں جنرل باجوہ کا وہ فیصلہ بالکل درست ہے. لیکن جنرل باجوہ کا یہ فیصلہ ضرور تھا کہ بھائی پرائم منسٹر صاحب ان کو کیسے ہم نے ٹیکل کرنا ہے، ریاست کو کسی صورت کمزور نہیں ہونا چاہیے. وہ ضرور اس میں خان صاحب کو کہا گیا. یہ بتائیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم جب اس جماعت کو پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت میٹنگ میں ہی فیصلہ ہوا ہوگا، کوئی آپ کے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے؟ میرے اصل میں جب ہمیں یہ اطلاع پہنچی، تھوڑا سا ذکر کیا، تو وہی سیاسی مصلحتیں تھیں، سیاسی مصلحتیں، سیاسی مجبوریاں. آج کیسا لگتا ہے کہ مرید کے میں ایک آپریشن ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں اب ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ سیاست ہے یا واقعی ان کی آئیڈیالوجی ہے؟ یہ تو آپ کے ملک میں ایک آپ کے ملک کا ایک سسٹم یہ ہے، پہلے مارتے ہیں، جب دوسرا مارتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ یہی کرتے ہیں. بالکل. ٹی ٹی پی سے پہلے آپ نواز شریف صاحب کے دور میں مذاکرات، ٹھیک، خان صاحب کے دور میں مذاکرات.
ٹھیک ہے, وہ کرے تو وہ کہتا ہے برا ہے, وہ کرے تو وہ کہتا ہے برا ہے. یہی تو ہمارا رونا ہے, المیہ یہی ہے ہمارا. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے, علامہ صاحب, کہ عمران خان آپ ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ میں موجود تھے, یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا واقعہ مشہور ہے. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ان کے ڈاؤن فال کی جو ہے وجہ بنی, ڈاؤن فال کی, وہ واقعہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ہمارے سعودی بھائی ہیں ہماری مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں, MBS محمد بن سلمان, ان کے بارے میں کوئی ایسے کلمات کیبنٹ میں بھی کہے تھے اور سعودی عرب میں بھی کہے تھے, وہ کیا بات تھی؟ میں نے بھی یہ سنے ہیں. اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں خان صاحب کو جو ان کے ارد گرد لوگ تھے انہوں نے یہ احساس دلا دیا کہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی شخصیت آپ ہیں. ٹھیک. اس طرح دوسری بات یہ تھی کہ خان صاحب کے اندر ایک چیز جو بعد میں بہرحال اس پہ انہوں نے کنٹرول کیا, وہ ایک تھا کہ یار دیکھی جائے گی کیا ہوگا. ٹھیک. ہمارا جو سعودی عرب سے رشتہ ہے وہ بڑا گہرا بھی ہے اور نازک بھی ہے. کوئی شک. ہمارے دشمن ہر وقت کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم اس رشتے کو کمزور کریں. نہیں لیکن ابھی تو ہمارا ایک معاہدہ ہو گیا نا, دفاعی معاہدہ ہو گیا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, یہ بڑی کامیابی ہے. اور بس میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سے جو واللہ عالم اس وقت کے وزارت خارجہ کے ذمہ داروں سے میں نے پوچھا تھا, تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے خان صاحب کو چیزوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. کیا یہ درست ہے کہ اس کیبنٹ میٹنگ کے اندر جس میں خان صاحب نے محمد بن سلمان کے بارے میں کچھ قابل اعتراض گفتگو کی تھی, وہ آپ بھی وہاں پر موجود تھے اور لوگ بھی تھے؟ اچھا. میں لاہور تھا. مجھے جب پتہ چلا تو میں نے جنرل باجوہ صاحب کو بتایا, کہ یہ جنرل فیض کو بتایا. کیا یہ درست ہے کہ چونکہ سعودی ایمبیسی سے آپ کا بڑا قریبی رابطہ رہتا ہے, تو سعودی ایمبیسڈر نے آپ سے رابطہ کیا تھا کچھ؟ وہ مجھے کسی اور جگہ سے پتہ چل گیا تھا, ٹھیک, کوئی 4 بجے کے قریب, کہ اس طرح کی کوئی بات آئی ہے یا ہوئی ہے. تو میں نے پھر جب اس کی تصدیق مجھے کہیں سے ہو گئی آپ جیسے بھائی سے, ٹھیک, تو میں نے جنرل باجوہ کو بھی اطلاع کی, جنرل فیض کو بھی, کہ یہ تو بہت ہی بری بات ہے اور اس سے تو تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. وہ بھی پریشان ہو گئے. پھر ہم نے کوشش کی, کچھ محنت بھی کی, اللہ جزائے خیر دے, جو اس وقت پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر ہیں نواف سعید المالکی, انہوں نے بھی بڑی محنت کی اس عرصے میں, اور تعلقات بہرحال خان صاحب کے اگر آخری ایام دیکھیں تو تعلقات میں کافی بہتری آ گئی. کیا یہ درست ہے کہ خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے اور سعودی عربیہ میں دورہ انہوں نے کیا تھا تو ان کے ہوٹل میں محمد بن سلمان ان سے ملنے آئے تھے, تو کچھ کیا آپ نے آپ کے پاس ہوا یہ تھا کہ جب خان صاحب امریکہ گئے تھے اور وہاں پر خان صاحب نے جو ہماری پالیسی کبھی نہیں دی, دیکھیں اعزاز سید صاحب آپ جیو میں کام کرتے ہیں, آپ کے مد مقابل اور بھی ٹی وی چینل ہیں, تو میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ قریب ہوں, حالانکہ میں ایکسپریس میں پروگرام کرتا ہوں. پاکستان نے ہمیشہ فلسطین عالم اسلام کے معاملے میں سعودی عرب کی پالیسی کو پاکستان لے کے چلا. ٹھیک. مہاتر صاحب یا کچھ اور لوگ دنیا میں جن کی یہ فکر ہے کہ اسلام اب عربوں کے پاس نہیں ہے, اب اسلام کے مالک ہم ہیں, ان کا ہمیشہ ایک کنفلکٹ رہا ہے. ہم نے ایک دم سعودی عرب کو پھینک کے تو ہم جا کے مہاتر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ٹھیک. حالانکہ اس کانفرنس میں جو ملیشیا میں ہونے جا رہی تھی, پہلے بھی ہمیں نہیں بلایا گیا تھا, وہ 4تھی یا 5ویں کانفرنس تھی سعودی عرب کے لیے. اور پھر ایک نعرہ لگا, آپ کو یاد ہوگا اس وقت قطر کے تعلقات بھی سعودی عرب سے تھوڑے خراب ہوئے تھے, ترکی کے بھی, تو ایک نیا نعرہ آیا. بلکہ نعرہ کیا آیا, ایک ملک کے وزیر خارجہ نے, بڑے اسلامی ملک کے وزیر خارجہ نے یہ اطلاع دی کہ جناب پاکستان تو نئی OIC بنانے جا رہا ہے. ٹھیک. ہمارے وزارت خارجہ کے کسی ذمہ دار نے لاؤبالی پن کہیں اسے یا جو بھی کہیں, اس نے اس شخص کو جو دوسرے اسلامی ملک کا ذمہ دار تھا باتوں باتوں میں یہ کہا کہ ہم تو اپنا جناب بڑی قوت بن رہے. تو سعودی عرب کے لیے اور عربوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے. ٹھیک. اس حد تک خراب ہو گئے کہ ہمارے وزیر خارجہ اور ہمارے جو اس وقت کے انٹیلیجنس چیف تھے, ISI چیف فیض امین صاحب, ان کو کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا تھا عالم عرب, عالم اسلام, سعودی سب سے. ان حالات میں منت سماجت کام آئی
اور اللہ جزائے خیر دے امیر محمد بن سلمان کو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ان کا کوئی چھٹی کا دن تھا، اس دن وہ اویلیبل نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر آتے ہیں تو میں اویلیبل ہوں، میں ملاقات ہو جائے گی۔ وہ ٹائمنگ کو 3 بجے تھی، تو کہیں مصروفیت ہوگی یا جو بھی ہو جاتا ہے، جیسے ابھی ہم آئے آدھے گھنٹے کے لیے تھے، آپ نے لمبا بسا لی، جی ہاں، ایسے ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ تو امیر محمد بن سلمان نے گڈ جسچر کے طور کے اوپر کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے جانا تھا ان کے ہاں، تو اس نے کہا کہ لیٹ ہو گیا ہوں، تو وہ خود ہوٹل میں آ گئے ان کے پاس، ٹھیک، اور آ کے انہوں نے یعنی معذرت بھی کی کہ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، چونکہ وہ سارا محمد بن سلمان نے ہوتا ہے اور پرائم منسٹر پاکستان کے پاس آ گئے، ٹھیک، عمران خان پرائم منسٹر ہے، اچھا، انہوں نے کہا، بلکہ خود یہ خان صاحب نے مجھے بعد میں ایک دن کہا کہ یار میرے لیے یہ حیران کن تھا کہ وہ خود آ گیا، اچھا ٹھیک، تو لیکن چونکہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بولنے میں تو وہ احتیاط کرتے نہیں ٹھیک تھے، اب بھی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس پھر وہ جب چلے گئے تو کوئی بات انہوں نے ایسی کہی کہ جو پھر ایک بار ہم یوم امتحان میں آ گئے، ٹھیک، یعنی کہ بعد انہوں نے کوئی ایسی ہوٹل میں کہی جو رپورٹ ہو گئی، لازمی بات ہے کہ ٹھیک، وہاں کھڑے ہوئے کئی تو ان کے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، تو مجھے جنرل باجوہ کا فون آیا، بلکہ جنرل فیض کا فون آیا، تو انہوں نے کہا کہ شام کو ملاقات بزرگوں سے کرنی ہے باجوہ صاحب سے، تو میں لاہور تھا، ان کا یار کی کریے، وہ بڑا عجیب دن تھے، عجیب و غریب تھا، ہم ایک وعدہ کرتے تھے اس کو توڑتے تھے، دوسرا وعدہ کرتے تھے اس کو توڑتے تھے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ خان صاحب کو بڑی محبت دی تھی امیر محمد بن سلمان نے، پہلی ملاقات میں انہوں نے خود گاڑی چلاتے ہوئے ان کو جدہ میں کہا کہ آپ میرے بڑے یہ بڑا تاریخی ہسٹورک وہ فوٹیجز جو ہیں وہ تاریخی بڑے فوٹیجز، بھائی ہیں، اور یہ دونوں اگر چاہتے اگر خان تو اس وقت جو جس طرح آج الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے حالات میں پاکستان جو ہے عالم عرب عالم اسلام سے بہت کچھ لے بھی سکتا ہے، امت کو ایک کر سکتا ہے، لوگوں کو تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں کیا کروں اگر میں اپنے فیلڈ مارشل کی تعریف نہ کروں اور شہباز شریف صاحب کی کہ جو، اور اگر آپ اس میں اسحاق ڈار صاحب کو کریڈٹ نہ دیں تو بڑا زیادتی ہوگی۔ اس وقت آپ کی خارجہ پالیسی میری زندگی میں ضیاء الحق کے بعد، مشرف کے بعد میں سمجھتا ہوں، بلکہ اگر میں ریٹنگ میں جاؤں تو مشرف صاحب سے بھی زیادہ اس وقت اگر پذیرائی ہے عالم اسلام، عالم عرب اور دنیا میں، تو وہ آپ کی موجودہ قیادت کی ہے، اور بالخصوص جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی ہے۔ آپ ایک فاتح جرنیل ہیں، آپ نے اپنے سے 6 گنا بڑے کو شکست دی ہے، اور پھر مجھے ایک بہت اہم عرب رہنما نے یہ بات کہی، یہ اب آپ لوگوں کو تو اچھی نہیں لگتی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ آپ کے میں نے 4 آرمی چیف جو ہیں ٹھیک، ان کے ساتھ کام کیا، یعنی ان کے ساتھ تعلقات میں رہے، میں نے حافظ سید عاصم منیر کو اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی چیز کہتے نہیں سنا ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ نہیں کہ باقیوں نے اپنے لیے مانگا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی گیا ہو اس نے کہا ہو کہ یار میرے لیے بیت اللہ کھول دے، کسی نے کہا ہو کہ مجھے نوکری دے دیں، اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تیاری کر کے آتا ہے اپنے ملک میں اور انویسٹمنٹ کے لیے، اپنی فوج، اپنی یہ ایک ایسا عملی ایک جسے آپ کہیں حافظ صاحب کے حوالے سے عالم عرب عالم اسلام میں ان کا مقام بنا ہے کہ اسے آسانی سے نہیں ختم کیا۔ اچھا، وہ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ سے پھر آپ کی ملاقات ہوئی کہ مسئلے کو حل کرنا ہے کیونکہ خان صاحب نے ہوٹل میں کچھ کہہ دیا ہے، پھر اس کا اینڈ کیا ہوا؟ پھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض دوبارہ گئے سعودی عرب ملنے MBS سے؟ پھر وہ تو نہیں تھے، وہ نیوم میں تھے، اچھا وہ نہیں ملے، نہیں وہ تھے نہیں ظاہر ہے مطلب، تو امیر خالد جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو وزیر دفاع ہیں، ان سے بہت لمبی ملاقات ہوئی، گلے شکوے ہوئے، بہت کچھ ہوا۔ اور میں نے سنا ہے کہ اس میں جنرل باجوہ نے ان کے چھوٹے بھائی کو کوئی لائنز کہیں تھیں تو انہوں نے پھر گلے لگایا کچھ، وہ کیا وہ بات ہے؟ باجوہ نے بڑا عجیب جملہ، اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے، یہ جتنی آپ باتیں کریں ہم مانتے ہیں، ہمارے یہاں سے یہ ہوئی ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا میں جو کچھ اس وقت یعنی چل رہا تھا، اور لازمی بات ہے سوشل میڈیا میں ہمارے
پی ٹی آئی کے دوست جو جی جی ہیں جی جی بہت جی ایکٹیو ہیں. جی 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 تو یہ سمجھ یہ سعودی ٹھیک سمجھتے ہیں ایسے تو نہیں ہے, ان کو پتا کہاں سے جی 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 کون سا اینکر کون پرسن کون سا یوٹیوبر کون کس سے منسلک ہے, اتنا ان کو پتا پتا ہوتا ہے. ہے بالکل. تو جناب باجوہ نے جو جملہ کہا وہ بڑا تھا. انہوں نے کہا جی اچھا آپ دروازہ بند کر لیں, ہمیں باہر نکال دیں, ہم چاہیں گے نہیں, ہم باہر بیٹھ جائیں گے, اس لیے کہ آپ کے پاس حرمین شریف ہیں. اچھا اچھا. اور دوسرا آپ کے بڑوں نے ہمارے ساتھ ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن یہ سارا کچھ ہم کوشش کریں گے. اس پہ انہوں نے امیر خالد نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ کیا آپ کے متعلق بھی اس طرح کی باتیں آپ کا میڈیا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے متعلق بھی لگے رہتے ہیں. اچھا گال تو ٹھیک ہے, لیکن پھر جب یہ جملہ کہا تو امیر خالد کھڑے. اچھا اچھا, یہ بتائیے کہ ہم نے ٹی ایل پی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے, خان صاحب کا دور بھی ڈسکس کیا ہے, یہ دور بھی ڈسکس کیا ہے, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں. نہیں میں ان کے دور میں نہیں لیکن آپ کلوزلی, جی 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 جی, وہ ظہیر الاسلام صاحب کی مہربانی انہوں نے قریب کر دیا. ٹھیک ہے. اور آپ جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بڑا قریبی آپ کا تعلق رہا ہے. تو جنرل مشرف کا دور زیادہ بہتر تھا یا آج کا دور آپ زیادہ بہتر دیکھ رہے ہیں؟ معاشی اعتبار سے تو دیکھیں مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ اس میں معاشی اعتبار سے تو وہ بہتر تھا. جنرل مشرف کے دور میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم پہ پاکستان پہ انٹرنیشنل الزام لگتا تھا, بعد میں جنرل کیانی کے دور میں زیادہ لگا, پرٹیکولرلی جب جنرل کیانی آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی بنے 2005 میں, کہ ہم ڈبل گیم کر رہے ہیں, طالبان کی بڑی حمایت کرتے ہیں, طالبان کی بڑی مدد کرتے ہیں, اور ہم نے کی بھی بائی دا وے, ابھی تو ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. اور پھر جنرل کیانی بن گئے تو وہ ڈبل گیم اور زیادہ ہوتی رہی. تو یہ کیسے سارا یہ کھیل بدل گیا؟ نہیں دیکھیں مشرف صاحب کا ایک بڑا واضح موقف تھا یہ, اگر وہ کہتا ہے ڈبل گیم. نہیں مشرف کی بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب تو تھے آرمی چیف اور ملک کے ساتھ, ٹھیک ہے, ڈی جی آئی ایس آئی جب جنرل کیانی بنے تو یہ کوئی کہتا ہے بالکل غلط کہتا ہے. مشرف صاحب کا موقف بڑا کلیئر تھا کہ طالبان ہمارے پڑوسی بھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں کریں گے, لیکن ہم جا کے اس طرح جنگ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے جس طرح ہم نے سوویت کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے. دوسری جو بات تھی, دیکھیں آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, میں نے اس کے ساتھ زندگی کے کچھ سال کچھ وقت گزارا ہے. ٹھیک, پاکستان میں بہت بڑے بڑے امانت دار لوگ آئے ہیں, لیکن میں اس شخص کی امانت کا اس حد تک قائل ہوں, اس کو چھوڑ دے وہ ڈکٹیٹرشپ کی باقی چیزوں کی, مالی بات کر رہا ہوں, کہ اس کو کسی نے ایک تحفہ دیا. اپنی وفات سے 15 دن پہلے وہ مجھے فون کرتا ہے کہ تجھے اور مجھے پتا ہے اس بات کا, ان سے کہو وہ تحفہ واپس لے لیں, مجھے چاہیے نہیں. کوئی ہے آپ کے ملک میں؟ کیا تحفہ تھا اگر اف آئی میں میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. کسی نے دبئی میں یا لندن میں یا امریکہ میں کوئی ولا دیا ہو, گفٹ کیا ہو, اور آپ کہیں یار اب تو میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, مجھے تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, نہ میری فیملی کو ضرورت ہے, مہربانی کریں وہ ان کو واپس لے لیں. کوئی ہے یہاں؟ اس طرح کی بہت چیزیں ہیں. ہاں اس کا برا پہلو وہ آپ کہہ سکتے ہیں, آپ لوگ جو جمہوریت کرتے ہیں, حالانکہ اس ملک کے اندر تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جمہوریت بھی ماشاءاللہ بھی کون لاتا ہے. مشرف کو کون لایا تھا؟ خود آیا تھا مشرف. کون جاتا تھا رات کی تاریکیوں میں مشرف صاحب کے پاس؟ کون منتیں کرتا تھا؟ یار یہ ریئلٹی ہے. کون جاتا تھا کیانی صاحب کے پاس کہ مہربانی کرو؟ دیکھیں ظہیر الاسلام نے جو ساری گیم کھیلی تھی یہاں, کیا تھا وہ, اور پھر اس کا جو میں نے خمیازہ بھگتا وہ بھی مجھے پتا, باقیوں نے بھی بھگتا. اور تو یہ نہیں طاہر اشرفی صاحب, میں تو نہیں طاہر اشرفی صاحب اس پہ ہمارا وہ اختلاف رہتا ہے, میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں آپ کی عزت ایک وجہ سے کرتا ہوں فرینکلی. میں آپ سے ایک بات کہوں گا, جس دن اس ملک کے سیاستدانوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے جمہوریت کو چلانا ہے, جمہوریت چل پڑے. ٹھیک ہے, یہ فوجیوں کی بات نہیں ہے. جی وہ آئی ایگری. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے ساتھ جس وقت اس ملک کے جرنیلوں نے بھی فیصلہ کر لیا نا کہ ہم آئین کے مطابق رہیں گے, جب آپ جا کے بلے مارتے ہیں, وہ غلط ہے. نہیں کسی کو چوری کرنے کا کہیں تو اس کا مطلب ہے وہ چوری کر لے. جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا بھی تو دل جل جاتا ہے نا. نہیں اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ کون بورڈ لگاتا ہے سر کیا آپ کے بغیر جناب کون سڑکیں بھرتا ہے؟ کیا جرنیل بھرتے ہیں؟ وہ آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کچھ نظر نہ آنے والی چیزیں. چلیے خیر اس پہ اختلاف رہے گا, کوئی بات نہیں. لیکن میں آپ کا ایک وجہ سے احترام کرتا ہوں کہ جب سلمان تاثیر کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا اس وقت پورے
ملک میں ایک فضا بنی ہوئی تھی اور کوئی ایک بندہ بھی سلمان تاثیر کے حق میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک بندہ جو سامنے آیا وہ آپ تھے. یہ بڑی جرأت کی بات تھی کیونکہ ایک اس شخص کے بارے میں ہمارے میڈیا کے بہت سارے لوگوں نے ایک غلط تاثر بنایا ہوا تھا اور اس میں ہماری بعض مذہبی جماعتوں نے بھی بڑا منفی کردار ادا کیا. اس میں آپ سامنے آئے, میں اس کی وجہ سے میں جینوئنلی آپ کو رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ ایک منٹ دیں گے کیونکہ آپ کا یہ سوال لے کے نا میرے محبت کرنے والے پھر جی دیکھیں, میں سلمان تاثیر کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ٹھیک, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں اس سے غلطی ہوئی, جملے غلط اس سے استعمال ہوئے, ٹھیک, لیکن اگر آپ اس شخص کو, جس شخص کے گھر میں سید عطا اللہ شاہ بخاری جا کے رہتا ہو, جس شخص کے باپ نے اپنی مسہری غازی علم الدین شہید کے لیے دی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس غصے میں اس نے جملے غلط کہہ دیے, نہیں کہنے چاہیے تھے. اس کو پھر میڈیا نے جس انداز میں میڈیا پہ اس پہ کھیلا گیا اور وہ بھی جذباتی ہو کے آ گیا, اگر وہ جذباتی انداز اختیار نہ ہوتا تو ممکن ہے یہ کیفیت نہ ہو. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی حال ہی میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے جس پہ جس پہ ہمارا ایک احترام بھی ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم نے ایک آدھ دفعہ آپ پہ تنقید بھی کی اور آپ نے اس تنقید کو برا نہیں منایا. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو نہیں, اور آپ نے ہماری فون پہ بات بھی ہوئی. انجینئر محمد علی مرزا جو ہے, میری ان سے دوستی نہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, میری زندگی میں ان سے ایک ملاقات ہے اور وہ بھی ایک اتفاقاً. اچھا, وہ بندہ درود پڑھ کے اپنی گفتگو شروع کرتا ہے اور درود پڑھ کے ختم کرتا ہے. اس کو پہلے آپ گرفتار کرتے ہیں, آپ کی گورنمنٹ کرتی ہے MPO کے تحت, وہ گرفتار ہو جاتا ہے, پھر آپ اس پہ توہین رسالت کا مقدمہ دائر کریں. یہ درست ہے؟ ویسے یہ طریقہ کار درست ہے؟ پہلی گزارش تو یہ ٹھیک, اعزاز سید صاحب, میں نے کبھی بھی, مجھے نہیں یاد کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں میڈیا پہ بات کی ہو یا کسی یوٹیوب پہ یا کسی, کبھی بھی نہیں کی. ایک آدھ بار کوئی, لیکن وہ آپ پہ تنقید کرتے رہے. مجھے ایک آدھ بار کا پتہ ہے, اور میں اس لیے کہ میرا موقف اس شخص کے بارے میں روز اول سے یہ تھا کہ اس کو اہمیت دینا یا اس کو جواب دینا, یہ اس کو اہم بنانا ہے, اور یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کو میں بالکل بڑا واضح ہوں. بدقسمتی ہے یہ یوٹیوب آ گیا, یہ سوشل میڈیا آ گیا, یہ بکتا ہے. شہرت مال سے زیادہ بڑا مرض ہے. ایک ہوتا ہے مال جمع کرنے کا مرض, یہ شہرت اس سے بڑا مرض ہے. میں نے کبھی بھی اس کو, ایون میں نے سنا ہی کبھی نہیں اسے. میں آپ کو ریل بات کر رہا ہوں, اور آج بھی میرے سامنے, لیکن آپ نے نہیں سنا, لیکن لاکھوں لوگ سنتے ہیں. میں ابھی یہ ہم بات کریں نا کہ یار نماز پڑھو, تو اس کو دیکھیں گے 15 لوگ, اور اگر میں اور آپ بات کریں کہ یار نماز چھڑ دیو تو اسے دیکھیں گے 15,000 لوگ. یہ کوئی آج کی بات نہیں, یہ تاریخ اسی سے بڑی پڑی ہے کہ جو شر کی بات ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ. آپ کے یہاں بریکنگ نیوز کبھی یہ بنی ہے کہ 1,000 بندے نے فیصل مسجد میں نماز پڑھی؟ ہاں, اگر اس دن فیصل مسجد میں آئے کوئی نہ, تو آپ کی ہیڈ لائن یہ ہوگی کہ آج فیصل مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا. دیکھیں نا, یہ ایک نظام ہے بنا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو شروع کیا اپنا سلسلہ کار, ان کو مزہ آنے لگ گیا. لوگوں کی تذلیل کرو, توہین کرو, ایسا کرو, اس کی. ایک دن بریلیوں کو دل جیت لو, دوسرے دن دیوبندیوں کا جیت لو, تیسرے دن شیعہ کا جیت لو. یہ دین نہیں ہے, دین نہیں ہے یہ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں سپاہ صحابہ میں رہا ہوں, میں نے افغانستان کے پہاڑوں پہ جہاد کیا. میں جو دین کو سمجھتا گیا تو مجھے تو سمجھ یہ آئی کہ میرے اللہ نے ایک ہے جس نے اللہ کو ڈائریکٹ چیلنج کیا, وہ ہے فرعون, جس نے کہا انا ربکم الاعلی. میرے اللہ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا کہ اس کو دعوت دینی ہے, تو کہا فقولا لہ قولا لینا. موسیٰ, چونکہ موسیٰ ذرا سخت, کہا ذرا فرعون ہے, کون ہے فرعون جس نے رب کو ڈائریکٹ کہا, ذرا موسیٰ اس سے نرمی سے بات کر. مبلغ کا کام نہیں ہے. ہم نے بھی غلطی کی ہے, میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں بہت بڑا حصہ جس میں ہم نے سختی اختیار کی. ابھی آپ کہہ رہے حکومت یہ وہ, مجھے کیا حکومت کوئی دے سکتی ہے؟ لیکن آپ کا اصلی حکومت سے تو رابطہ ہے, وہ تو بڑی مجھے کیا دے سکتی ہے؟ میں آج اعزاز سے آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں,
میرے مالک کا میرے اوپر جتنا کرم ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس کو اکیلے بیت اللہ کے طواف کا اعزاز ملا، یہ میرے اللہ کا اتنا بڑا میرے اوپر، اس کے بعد تو مجھے ویسے ہی کوئی چیز یقین کریں عجیب سی لگتی ہے میرے لیے۔ یہ اعزاز کم نہیں ہے کہ میں روضہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر گیا، اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ دنیا کیا، میں اس کو جو ہے اگر مجھے کمانا ہو تو میں تو خالی سعودی عرب کی لیبر ہی پکڑ لوں تو یا عرب دنیا کی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ میں وہ شخص ہوں جس نے 2 اسلامی عرب ملکوں کی نیشنلٹیاں لینے سے معذرت کی، یہاں لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں ویزے کے لیے، لیکن جو مرزا صاحب کا اسلوب تھا وہ غلط۔ دیکھیں میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے حضرت مولانا اشرف علی، میں اشرفی مولانا اشرف علی تھانوی کی وجہ سے لکھتا ہوں، اگر کسی نے کہا مولانا اشرف علی تھانوی کو خط لکھا کہ میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اشرف علی رسول اللہ کا، تو غلط کہا ہے نا، میں اس کا وکیل نہیں ہوں۔ ہاں لیکن مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے نہیں کہا۔ جیسے آج یہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اس وقت خطوط جمع ہوتے تھے، پھر بھی میں اپنے بڑوں کے پاس ایک بار گیا تھا کہ ایسی چیزیں ہمیں نکال دینی چاہیے۔ ٹھیک بات، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر میں اگر مولانا اشرف علی تھانوی کو دجال کہوں تو کیا یہ انسانیت ہے؟ حضرت علی حجویری، 90 لاکھ انسان اس شخص کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا ہے، میں بیٹھ کے اس کا ٹھٹھا اڑاؤں، وہ یار اس میں کچھ تھا تو 90 لاکھ بندے نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، آج بھی اس کا فیض جاری ہے۔ نہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے نا کہ اس کے اوپر آپ تو انہیں رسالت کا، مجھے میری بات پلیز پلیز آپ پوری بات، میں یہ آپ کو لے کے آتا ہوں، یہ لوگوں کی ان سے محبت ہے، ہم انسان ہیں، یہ بھی انسان تھے، ان سے غلط۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق معصوم انبیاء ہیں اور محفوظ عن الخطا اصحاب رسول و اہل بیت ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق ائمہ اور اہل بیت معصوم ہیں، یہ بات ہے۔ ان کے علاوہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، تو بڑے سے بڑا پیر ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے، مولوی سے ہو، میرے سے ہو سکتی ہے۔ میں ہر وقت ان کی غلطیوں کو بتاؤں، باقی بھول جاؤں کہ کیا ہوا، یہ ان کا اسلوب تھا۔ اچھا اس میں ویورشپ بھی ملتی گئی، آپ جیسے دوستوں سے بھی گپ شپ ہوتی رہی ہو۔ مرزا صاحب بھول گئے کہ کہیں ریڈ لائن بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک، دیکھیں جملے 2 ہیں لیکن ان دونوں جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جملہ آپ کے ابو آئے ہیں اور ایک جملہ ہے تیری ماں دا یار آیا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک۔ مرزا صاحب جس بنیاد پر اس وقت ان کے اوپر، اور آپ سب حضرات نے بغیر یک طرفہ نظام چلایا ہوا ہے، آپ کلاس میری کونسل، آپ نے نہیں پوچھا کہ یار کونسل والو تم نے کیوں یہ دیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کو گورنمنٹ کا ایک ادارہ خط لکھتا ہے کہ اس پر اپنی رائے دے دیں، وہ ادارہ مرزا صاحب کا خط اس میں بھیجتا ہے جس میں مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ کونسل کو بھیجا جائے، کونسل اپنی رائے دیتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ہماری مرضی کے بغیر کیوں رائے دے دی؟ بھئی کونسل نے رائے دی ہے، جج کا کام ہے فیصلہ دینا، لیکن جو ڈرافٹ آیا اس میں لکھا ہوا فیصلہ، کونسل کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کونسل کا فیصلہ ہے، کونسل کو تو آئین کے مطابق فیصلہ کا اختیار ہی نہیں کونسل کو ہے، آئین کے ریکمنڈیشن کا۔ مطابق ہے، اور یہ ہم عدالت میں بتائیں گے کہ ہمیں ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ عدالت، یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے ریکمنڈیشن، میں آئین ہی بتائیں گے عدالت میں، قانون ہی بتائیں گے عدالت میں کہ کہاں پر ہمیں کیا اختیار حاصل ہے۔ ٹھیک، اور یہ ایک منٹ، یہ کوئی ایک کیس تو نہیں کونسل کے پاس آیا، سپریم کورٹ کونسل کو کیس بھیجتی ہے، ہائی کورٹ کونسل کو کیس بھیجتی ہے رائے کے لیے، رائے کے لیے، فیصلے کے لیے نہیں۔ ایک منٹ، ہم نے تو اپنا فیصلہ دینا نا اس پہ، ٹھیک، رائے دینی ہے کونسل نے اپنی رائے کہیں، فیصلہ کہیں، جو بھی کہیں، فرق ہے نا۔ نہیں فرق نہیں ہے۔ جب کونسل ایک چیز کو لکھ رہی ہے کہ اس کے متعلق یہ بات ہے تو وہ فیصلہ ہے کونسل کا، اس کو آپ رائے، یہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، اور یہ تو متفقہ تھا۔ ٹھیک، مرزا صاحب نے 2 جو باتیں جو ہمیں آئیں، دیکھیں جو کونسل کے پاس آئیں، 2 باتیں جو قرآن سے منسوب کی، قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ تحریف قرآن معنوی ہے، معنی میں آپ نے تو ڈبل کر دیا نا، ان پہ توہین رسالت کا مقدمہ تھا، آپ نے کہا توہین قرآن بھی ہوئی۔ ہمیں بھائی آپ لکھ کے صبح بھیج دیں، ہمیں اس سے غرض نہیں کون ہے، آپ مرزا صاحب کا نام ہٹا دیں، آپ اس کی جگہ اے لکھ دیں، آپ یہ اس بات کو سمجھے، ہماری مرزا انجینئر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے بھائی، مرزا صاحب کی جگہ آپ
सभी अल्लाह रखे। लेकिन आपकी ذاتی دشمنی نہیں ہے, انہوں نے آپ پہ تنقید کیا ہے, مجھے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. نہیں آپ کو نہیں فرق پڑتا, اسی کونسل میں بیٹھے ہوئے متعدد لوگ ہیں جن پہ انہوں نے نام لے کے تنقید کی ہوئی ہے, وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے. اعزاز سید صاحب, میرے پہ ایسے لوگوں نے بھی الزام لگائے ہیں کہ میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوں. اب سن لیں, بیت اللہ میں حج کے لیے گیا ہوں پوری فیملی کے ساتھ, عشاء کی نماز پڑھ کے بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ حرم کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے فون آتا ہے کہ حافظ صاحب تسی پھڑے گئے ہو. میں سمجھا کہ یہ جو میرا دوست فون کر رہا ہے یہ بھی حج کے لیے آیا ہے, تو میں چونکہ فیملی کے ساتھ تھا تو میں کہا تو کتنے, انہوں نے کہا جی تسی کتنے. میں نے کہا یہ میں شرکہ مکہ باب فہد کے سامنے نماز پڑھ کے نکلا ہوں, بنی پہ بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا ٹی وی تے چل رہا ہے کہ تسی پھڑے گئے ہو, تہاڈی گڈی چ شراب برآمد ہو گئی, اب بتائیں میں کہاں جاؤں. مجھے تو 4 دن ہو گئے تھے میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا, میں کس کے پاس جاؤں, کس سے. میں نے وکیلوں کو کہا ہیت کے عزت داخل کرے, 6 مہینے بعد وکیلوں نے کہا کیس واپس لے لو, میرے کو پیسے مک گئے. ٹھیک, کہاں جائیں. دیکھیں نہیں آپ ایسے ہی ہوں, ایک منٹ, آپ ایسے ہی میں نے پوری اتنی لمبی گفتگو میں کہیں حلف تو نہیں اٹھایا, میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے گالیاں بھی دے, مجھے فرق اس لیے نہیں آپ کو نہیں پڑتا ہوگا, لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. بلا شبہ دیکھیں, بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی لفاظی, اپنی تیزی, اپنے اسی ردم میں کہ جو وہ انہوں نے ایسے جملے کہہ دیے جو توہین آمیز ہے. اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. یہ جو آپ لوگوں نے بھی عدالتیں لگائی ہوئی ہیں نا, خدا کے لیے بند کریں, آپ اس کے لیے مشکل بنا رہے ہیں. آج میں اس کے فالوور سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جو آپ اس میں شدت لائیں گے. اب لوگوں نے کو مجھے پتا چلا لاہور میں 125 اس کی ایسی چیزیں نکالی ہیں جو قابل گرفت ہے. اگر سپاہ صحابہ کو کوئی بندہ کافر کافر کا نعرہ لگائے 780 اس پہ لگتی ہے. اگر اہل تشیع میں سے کوئی توہین اور تبرہ کرے اس کے اوپر کیس ہوتا ہے. تو میرے عزیز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب یا طاہر اشرفی یا کوئی اور قانون سے بالا تر کیوں ہو. لیکن میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں, یہ عدالت کا کام ہے, عدالت اسے بری کرے, عدالت اسے سزا دے, یہ میرا کام نہیں ہے. میرے سے رائے مانگے گی عدالت, میں قرآن و سنت جتنا سمجھتا ہوں اس کے مطابق رائے دوں گا. یہ جو قانون ہے جی, جس قانون کے اوپر یہ کیس ہوا ہے, جی, آپ نہیں سمجھتے کہ مفتی تقی عثمانی کی ایک ویڈیو موجود ہے ریکارڈ کے اوپر, جی, وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہے, معذرت کرتا ہے, تو اس کو معافی مل جانی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے مفتی صاحب کی اس وقت جو وہ ویڈیو چلی تھی اس کی انہوں نے وضاحت بھی کر دی تھی کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اس ویڈیو کو کاٹ چھاٹ کے جو بھی کیا. مفتی صاحب کا بیان کوئی اس طرح کا ریکارڈ پہ نہیں ہے ویسے. بہرحال میں نے یہ بھی یہ ان کی ویڈیو موجود ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں نے دیکھی ہے. سلمان تاثیر کے ایشو جی پہ ان کی بات ہوئی تھی, وہ اپنے کلاس میں طلباء کو پڑھا رہے ہیں کہ جو وہ بلکہ وہ اس پر دیکھیں مفتی صاحب موجود ہے نا, زندہ ہے. جی ہاں, وہ فتویٰ دیتے ہیں, وہاں بڑے ہیں, انہوں نے مان لیں گے. ٹھیک, دیکھیں نا, نہیں انہوں نے تو دیکھے نا سب سے بڑے عالم. ایسے میں یہی کہہ رہا ہوں نا اعزاز سید صاحب, تو چلے جائیں آپ ان سے فتویٰ لے لیں, بات ہی ختم ہو جائے. ٹھیک, پہلی بات یہ ہے اس قانون کی وجہ سے میں آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے اس نے کم از کم کئی 100 جانیں بچائی ہیں اس قانون کی وجہ سے. اگر یہ 295 نہ ہوتا تو یہاں قتل و قتال ہوتی, یہاں کوئی بھی کسی کے اوپر الزام لگاتا اور اسے مار دیتا. یہ پاکستان میں یہ کیوں ہوتا ہے, سعودی عرب میں نہیں ہوتا. ہاں, سعودی عرب میں اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں ابھی آپ نے گستاخی کی تو 1 ہفتے کے اندر آپ جھول رہے ہوتے ہیں پھانسی کے پھندے کے اوپر. وہاں 20-20 سال کیس پڑے نہیں رہتے ہیں. آپ لوگ یہاں بہت شور کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کوئی قادیانی حرم مکہ میں جہاں حدود داخل ہو گئی ہے بطور قادیانی داخل نہیں ہو سکتا مکہ مکرمہ میں. یہاں ہم بہت کچھ ملیشیا چلے جائیں, انڈونیشیا چلے جائیں, مصر چلے جائیں, قادیانیوں کو اقلیت خالی ہم نے نہیں قرار دے دیا ہوا, پوری عالم اسلام نے قرار دیا, OIC نے قرار دیا, رابطہ عالم اسلامی نے قرار دیا. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ ایک جو چھوٹا سا محدود سا لبرل طبقہ ہے اس کو سیر بھی کرنی ہوتی ہے یورپ امریکہ کی, اس کا نظام بھی اسی سے چلتا ہے. کیا وہ قادیانی سیر کراتے ہیں؟ سن لیں اب ذرا سنیں, اس کے دفتر بھی اس سے چلتے ہیں. وہ ایک خوف ہوا بنائی رکھتا ہے, او انسانی حقوق, او فلانا. وہ دراصل ان بیچارے لوگوں کا جو بے گناہ ہوتے ہیں
اب یہ 2-3 لوگ رہا ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا گناہ گار تھے یا بے گناہ تھے, کوئی 20 سال بعد ہوا, کوئی 21 سال بعد ہوا, تو کیا ان ججوں کو پکڑ کے لٹکانا نہیں چاہیے کہ بھئی 20 سال اس بندے کی زندگی تم نے قانون مسئلہ نہیں, قانون تو یہاں پر 302 کا بھی غلط استعمال نہیں, ہوتا ہے. قانون میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اسلام میں یہ ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے بھائی نہیں ہے, تو اسلام بڑا کلیئر ہے. اگر یہ آپ رستہ کھول دیں گے تو پھر یہاں کوئی مجرم ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے جن لوگوں سے 7-7 ہزار فوٹو نکلی ہے, کتنی 7-7 ہزار 7-7 ہزار فوٹو نکلی ہے, ان کے وکیل بھی عدالت میں کھڑے ہو کے تھے جی وہ ایک فوٹو آئی تھی جی, ایک فوٹو گئی تھی جی. نہیں, اس کا کوئی طریقہ کار طے ہو سکتا ہے نا. اگر دیکھیں نا علماء, میں عدالت کو طاقتور بنانے کے لیے تیار ہوں. میں چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ کے ذریعے کہتا ہوں کہ جناب 3 ماہ میں ٹرائل کریں, گناہ گار ہے تو سزا دیں, بے گناہ ہے تو رہا کریں. آپ یہ کہتے ہیں, اگلی بات سنیں, یہ بڑی مشکل بات ہے. اگلی بات, اگر کسی نے کسی پر توہین کا غلط الزام لگایا ہے تو توہین کا مرتکب وہ شخص ہوا جس نے غلط الزام لگایا ہے, لٹکائے نہ اس کو, کرے 3 ماہ میں فیصلے شروع لیکن کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف یہاں پہ جسٹس اسحاق نے ایک مقدمہ, سن تو لیجیے میری, سن تو لیجیے, انہوں نے ایک مقدمہ سننا شروع کیا اور اس کی پبلک ہیئرنگ کی. جی بالکل, اس پہ بہت سارے لوگ آ گئے جی کہ پبلک ہیئرنگ کیوں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے بلاسفیمی کا پورا ایک گینگ بنایا ہوا ہے. ہاں, بڑا اچھا آپ نے بات. سردار اسحاق صاحب بطور جج کیس سنتے, میں انہیں سلام پیش کرتا. وہ فریق بن گئے روز اول سے. آپ نکال لیجئے ساری, جب مرضی میرے اوپر بیٹھ جائیں, ایک دن کی ان کی ہیئرنگ نکال لیں کہ ان کا رویہ اس گینگ کے ساتھ کیا ہے جو پروٹیکشن کر دے رہا ہے گستاخوں کو اور گستاخیاں کرنے والوں کو. اور ابھی اس میں پلیز, اس میں ایک خاتون ہے جس نے میرے اوپر بھی الزام لگایا, ٹھیک ہے, میں FIA میں چلا گیا, میرا کوئی محبت کرنے والا, کہ جناب یہ ثابت کر دیں یا پھر قانونی کارروائی ہو. اب آپ لوگ جو آئین قانون وہ بھی بڑی آئین قانون کرتے ہیں. اب جناب مجھے نہیں سمجھ آتی اس ملک کے اندر, میں تو اپنا آئینی حق مانگ رہا ہوں کہ میرے اوپر الزام لگا ہے. اب نہ FIA اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کو تیار ہے, نہ کوئی. اب مجھے بتائیے, آپ جیسے بندے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں, میں سامنے بیٹھا ہوں اور میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. اعجاز سید صاحب, آپ نے ایک بار بات کی تھی, میں میرا بھائی کائنات عالم میں کوئی ان کیسوں کے حوالے سے 1 روپیہ ثابت کر دے. کتنا؟ 1 روپیہ جس میں 100 آنا ہوتا ہے. ٹھیک, آپ مجھے جیو کی بلڈنگ کے اوپر پھانسی دے دیں, میں آپ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں. ٹھیک, میرا جو بھائی ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کہیں گے یار طاہر اشرفی دا بھرا نہیں ہے. اگر کسی وقت میں محبت میں اسے کہتا ہوں نا کہ یار خدا دا واسطہ جتی اپنی بدل لے, اپنے وہ انہیں کس کے پاس ہم نہیں گئے. درجنوں کیسز میں وہ مدعی ہیں. کس کے پاس نہیں گئے ہم, درجنوں کیسز نہیں ہیں. یہ بھی آپ کے غلط بتایا گیا. کتنے کیسز ہیں؟ میرا خیال 3-4 کیسز ہوں گے. لیکن ایک ہی بندہ مدعی ہے. اگر میرے پاس آئے گی, مجھے بھی کوئی بھیجے گا تو میرے پاس کوئی چیز آئے گی, میری ذمہ داری ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز آئے تو میں بتاؤں. نہیں, اسی وجہ سے یہ الزام لگتا ہے. میں کسی کی نیت پہ جج نہیں کر رہا. بات کہہ رہا ہوں نا جی, انہوں نے یہ کہا نا, آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں, میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ یہ جو گروپ ہے تحفظ دینے والا گستاخوں کو, جو گینگ ہے, نہیں وہ گستاخوں کو تحفظ نہیں دے رہا. وہ دیکھیں ہر کسی کو, اس پر علیحدہ پھر سے پروگرام کر لیں, میں آپ کو بتاؤں گا, چھوڑ دیں اس بات کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں چھوڑیں, بحث ہی نہیں کرتے. یہ جو گستاخوں کا محافظ گروپ ہے پورا, ٹھیک, وہ خاتون بھی, اس کا میاں بھی, اس کے باقی لوگ بھی. 1 منٹ, میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ وہ ثابت کر دے کہ میرے خاندان کا کوئی فرد, ٹھیک, بھائی سے بھی میں آگے جا رہا ہوں, میرے خاندان کا کوئی فرد, میرے والد سے متصل, میری بہنوں سے متصل کبھی کسی نے 1 روپیہ کہیں روادار ہوا ہو, مجھے اس بلڈنگ کے اوپر پھانسی دے دیجیے گا. 1 منٹ. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص, میں وہ شخص ہوں جس نے متحدہ علماء بورڈ میں 114 کیسوں میں 104 کیسوں میں لوگوں سے بات کی. میں وہ شخص ہوں جس نے کئی کیسز میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جہاں پر بلاسفیمی نہیں تھی یا نہیں بنتی تھی, لوگوں کو ریلیف دیا. میں وہ شخص ہوں جس نے کہا
کہ یہ دیکھو قادیانیوں کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ اپنی عبادت گاہ کا ڈیزائن بنائیں، کیونکہ پاکستان کا آئین، قانون، دستور ان کو مسجد کی اجازت نہیں دیتا مسجد کا ڈیزائن بنانے کی۔ اپنی عبادت گاہ کا ڈیزائن بنائیں، آئیں، گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ بیٹھیں، جس طرح باقی اقلیتیں قانون کو مانتی ہیں قانون کو مانیں، جائیں قانون کے مطابق اپنا کام کریں۔ الزام لگانا اور بات ہے میرے بھائی، ثابت کرنا اور بات ہے۔ سردار اسحاق جو ہے وہ ایک فریق ہے، وہ جج نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جب آپ جیسا بندہ ملزموں کا دفاع کرنے والوں کو گستاخوں کا پروٹیکٹر قرار دے، سن تو لیجیے، نہیں وہ دفاع نہیں کر رہے، سن تو لیجیے نا سر میری بات تو میں نے آپ کی بات پوری سنی، میری سن لیجیے، میری ذرا سن لیں۔ وہ دفاع نہیں، ایک منٹ، ممتاز قادری کے مخالف جو وکیل تھا وہ بڑے معروف وکیل، ہم ملتے ہیں، کبھی کسی نے اس پہ الزام لگایا آج تک؟ حالانکہ سب سے بڑا کیس وہ تھا نا، اس میں تو اتنے سارے کیسز میں کٹھا ہے نا یہ تو معاملہ، ایک بڑا کیس ہے، کبھی اس وکیل پہ کسی نے الزام لگایا؟ نہیں، وہ وکیل انڈر گراؤنڈ رہا ہے، اس کا ٹرائل انڈر گراؤنڈ ہوا ہے، وہ دوسری وہ خود اپنے اوپر خوف مسلط یا ہو بھی جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس جو جج ہے اور وہ وکیل ہے، جب وہ پورا ٹرائل ہوتا رہا انٹل جب وہ ہینگنگ ہوئی، ان کو انڈر گراؤنڈ رکھا گیا۔ ایک منٹ اعجاز سید صاحب، تھریٹ جو ہے نا، کیا آپ کو نہیں ہے؟ مجھے نہیں ہے، میرے اوپر 7 حملے ہوئے، آخری خودکش حملہ تھا، پھر یہ تو اس ملک کے اندر یہ ہوتا ہے نہیں، لیکن جب آپ جیسا بندہ، سن تو لیجئے نا علامہ صاحب، آپ جیسا ایک اعتدال پسند بندہ کسی گروپ کو گستاخوں کا پروٹیکٹر قرار دے یا جج کو کہے کہ وہ فریق ہے، تو جو فالوور ہے نیچے وہ مشتعل ہو کے اس کو مار دے۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل، یہ دیکھیں نا، یہ آپ کی اختراع ہے۔ دیکھیں میں تو پوری ایمانداری سے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی واہ سبحان اللہ، میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں۔ یہ صاحب آپ پہ قربان جاؤں، آپ نے یہاں بیٹھ کے کئی بار کہا کہ یہ جناب اپنا بلاسفیمی گینگ، میں تو کہا کہ رپورٹ ہوا، ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، ایسے نہیں چلے گا۔ آج تو آپ پھنس گئے ہیں نا، پہلی بار تو پھنسے ہیں۔ بلاسفیمی گینگ آپ کہیں ان لوگوں کو جو اداروں سے بھی مار کھائیں، پولیس سے بھی مار کھائیں، اپنے گھر بھی تڑوائیں، اپنے کاروباروں سے بھی تباہ کروائیں، ہاں، ان کو تو آپ کہیں یہ بلاسفیمی گینگ ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے حوالے سے قانون کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آج تک 1 روپیہ ثابت نہ کر سکیں، کوئی ثبوت نہ دے سکیں، گستاخوں کی پروٹیکشن میں ہر لمحہ جھوٹ بولیں، جو چیز وجود میں نہ ہو اس کو کہیں کہ یہ وجود میں آئی، اس کا وجود ہے، آپ کہتے ہیں وہ تو گینگ نہیں ہے، یہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں یہ گینگ ہے۔ یہ تو میڈیا میں رپورٹڈ بات میں نے کی نا۔ آپ میڈیا میں کون بات کرتا ہے؟ سر دیکھیں نا، یہ تو آپ نے، ایک منٹ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں نے راؤ عبدالرحیم کو بھی بلایا، میں اپنا کیس آپ کے آگے رکھتے ہیں، چھوڑ دیں اپنا اور اپنے بھائی کا، چھوڑیں سارا کچھ۔ میں نہیں، آپ تو ملزم نہیں ہے نا اس میں۔ میں نہ راؤ عبدالرحیم کی بات کر رہا ہوں، ٹھہر جائیں 1 منٹ کے لیے، نہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی حسن کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جائے، میں آپ کو کھلی آفر دے کے جا رہا ہوں، کھلی آفر، کہ 1 ماہ 2 ماہ 10 ماہ 10 سال 100 سال اگر 1 روپیہ یا 1 ٹگے کی بددیانتی، ابھی ایک مالی کرپشن، ایک اگر ثابت ہو جائے، اسی جیو کی بلڈنگ پہ مجھے سزا دے دیجیے۔ علامہ صاحب آپ تو ملزم ہی نہیں ہے اس میں۔ نہیں، میں اپنے بھائی کی بھی بات کر رہا ہوں، نہیں دیکھیں نا، میں اپنے بھائی کی بھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنے بھائی کی، اپنے خاندان کی بات کروں گا، ٹھیک؟ اگر نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی درد ہے نا ہمیں، اور اب اس درد کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میں یہ سب کچھ لے کے اس ملک کے سارے بڑوں کے پاس گیا ہوں کہ خدا کے لیے یہ رکواؤ، خدا کا واسطہ اس کو روکو۔ میں جنرل باجوہ کے پاس کیا، میں جنرل فیض کے پاس کیا، موجودہ جو زعماء ان کے پاس کیا، میاں شہباز شریف صاحب کے پاس کیا، کہ یہ سلسلہ کہیں تو روکو، کوئی تو روکے ان کو۔ میں پاگل ہوں یار، یہ لوگ پاگل ہیں، یہ وکلاء پاگل ہیں، ان کو کیا ملتا ہے اس سے یار؟ اور اب دوسری طرف آ جائے، میں آپ کو کیس ٹو کیس بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک لائن میں
जज को फ्री करार दे दिया, वो सरदार साहब फ्री है। सुन तो लीजिए ना, आपने एक लाइन सर सुन तो आप जज साहब को फ्री करार दे दिया, गुस्ताखों का प्रोटेक्टर करार दे दिया, वकला जो उनके दफा में आते हैं उनको प्रोटेक्टर, और आपने खुद को बरी कर लिया, उन तमाम लोगों को बरी कर दिया, हालांकि आप नहीं हैं। और आज आप ये साबित कर रहे हैं, आज बता आज आप नहीं सुनिए, आज आप ये बता रहे हैं कि आप पॉलिटिकल अम्ब्रेला उनको देते हैं। ये साहब ऐसे नहीं चलेगा। आज पता लगा कि आज पॉलिटिकल अम्ब्रेला आप उनको दे रहे हैं। सुन लें, अगर मेरे बस में हो तो जरूर दूं, वो मेरे से लेते ही नहीं है, ये भी आपको बता दूं। देखिए इतना थ्रेट है कि आप जैसा या उन जैसा बंदा, बात सुन ले, मेरा भाई मुझे 2-2 माह मेरी उसकी मुलाकात नहीं होती है। आज आपको ठीक है, अभी गुजरे क्यों मैंने सरदार इसहाक को फरीक कहा है। सरदार इसहाक ने एक तरफा बात की, सरदार इसहाक ने दूसरी फरीक की बात नहीं सुनी। सरदार इसहाक ने इधर ऑन द रिकॉर्ड है, लाइव। चले मैं हालांकि वकील नहीं हूं, कानून नहीं जानता, वो लाइव है वैसे। एक मिनट, मैं लाइव की बात कर रहा हूं। आप उसके वो 32 दिन 21 दिन जितने भी हैं निकाल लें, एक दिन की वीडियो निकाल लें, मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको हर वीडियो में 100 मरतबा साबित करूंगा और आप मानेंगे कि सरदार इसहाक फरीक था, सरदार इसहाक जज नहीं था। कोई जुर्रत ही नहीं करता इन केसेस को लेने की। सुन लें ओ भाई, बात सुने, खुदा का वास्ता, यहाँ हमें पता है, अभी चूंकि नहीं है कुछ चीजें मैं अभी कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। सरदार इसहाक साहब जो थे, अगर उनसे 5 घंटे मांगे गए, 5 घंटे से 2 घंटे मांगे गए कि जी आपने इनकी तो बात नशर कर दी, आपने तो इनकी बात सारी सुन ली, खुदा का वास्ता दूसरी तरफ भी तो मौका दे दे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे का आ गया, 2 घंटे नहीं दिए उसने। क्यों नहीं दिए? इसलिए कि उसकी सारी झूठ की बिल्डिंग गिर जानी थी। लेकिन वो झूठ अभी अदालत में है ना कि वो उस टेलीफोन के ऊपर, जिस टेलीफोन के ऊपर ये ब्लास्फेमी का ये सारा केसेस बनाए जा रहे थे, वो उसी FIA के बंदे के साथ और उसी वो वकील के साथ है। तो ये भी तो एक झूठ की बिल्डिंग है। अदालत में है ना, अदालत में गए हैं ना वो उसके खिलाफ, अदालत में सुना जाएगा। जी आएगा ना। ऐसे ही हम तो कह रहे हैं, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि जी ना सुने, हम तो ये कह नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे, आप पता क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं या ये लोग ये कर रहे हैं कि अंदर अदालत के अंदर केस होता है, बाहर लोग इकट्ठे होके उसको गुस्ताख और गुस्ताखों का प्रोटेक्टर करार देते हैं ताकि वो मुकदमा आगे ना बढ़ सके। आपकी इख्तराएं हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है, यहाँ कोई रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। बात यह है कि सरदार इसहाक ने कितने वकला जो दूसरी साइड के थे उनको बैन किया। सरदार इसहाक का अभी क्या हुआ, अभी उसी खातून के साथ चीफ जस्टिस ने कोई बात की, आप सब ने क़यामत बर्पा कर दी। क्या वो चीफ जस्टिस को बात करनी चाहिए थी? एक मिनट, सरदार इसहाक को ऐसे बात करनी चाहिए थी जैसे वो अपने वकला से करता है। अगर चीफ जस्टिस को नहीं करनी चाहिए थी तो फिर उसको भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये दोहरे मेयार है ना आप लिबरल के, आपके दोहरे मेयार हैं कि नहीं, आपकी इज्जत है, उस खातून की इज्जत है, दूसरे की कोई बच्ची है उसकी इज्जत नहीं है, उसके मियाँ की इज्जत है, ताहिर अशरफी उसके भाई की कोई इज्जत नहीं है। आप भी यहाँ बैठ के कहते हैं गैंग, मैं आपको भी कहता हूँ हम कानून में भी जा सकते हैं, ठीक, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि मैं चीफ जस्टिस से आपके जरिए पाकिस्तान से कहता हूँ बनाओ कमीशन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाए कमीशन, और उसमें जज आपकी मर्जी के लगे ना, अपनी मर्जी के लगे, और आप उसमें कोई फतवा नहीं देंगे कि प्रोटेक्टर आए मैदान में आए, ठीक, और आप उनकी भी जिम्मेदारी लेंगे कि कोई फतवा नहीं इस तरह का। कौन फतवा? सरदार इसहाक के खिलाफ किसी ने फतवा दिया? नहीं, आप अभी कह रहे हैं, तो मैं तो उसको फ्रीक कह रहे हैं यार, फ्रीक फतवा होता है, फतवा है ना। आप ये देखिए ना, आप ये कह रहे हैं फतवा जानते ही नहीं है यार, नहीं, ये कहना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि वो प्रोटेक्टर्स, जिनको आप प्रोटेक्टर्स कह रहे हैं, वो उनका मैं उनको प्रोटेक्टर समझता हूँ। आप मेरे से मेरा हक कैसे छीन सकते हैं? मैं सरदार इसहाक को फरीक समझता हूँ। बात सीधी सी है, शवाहिद है ना आपके पास आ जाए, चलो अदालत में तो इन्होंने जाना दे रहे नहीं। मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि इल्ज़ाम लगता है कि इन लोगों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इल्ज़ाम लगता है इनके पीछे हुकूमत है, इनके पीछे इदारे हैं। ओ भाई, वो इदारों को गालियाँ भी देते हैं, वो चौकों में खड़े होके फौज को गालियाँ भी दे लेते हैं उनको, और जेन्युइन केस जो मेरा राइट है, पाकिस्तान का आइन कानून दस्तूर मुझे देता है, जब मैं वो करता हूं तो उसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो भाई वो ये कहते हैं कि आप मेरे खिलाफ करे केस, भाई है तो करे ना। मैंने तो, हमारे लोगों ने किया ना, मेरे भाई ने किया, उस पर इल्जाम लगाया, क्यों नहीं चलने दिया जा रहा जी? मुजरिम साबित हो चुके हैं, ये मैं आपको बताऊं, दोनों मियां बीवी उसमें
ثابت ہو چکے ہیں مجرم کے ان کے پاس، جو انہوں نے حسن پہ اور میرے پہ الزام لگایا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کیوں نہیں گرفتار ہوتے؟ غریب کا بچہ تو 5 منٹ میں اٹھا لیا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ کوئی طاقتور تو ان کے پیچھے ہے نا، جو ان کو کہتا ہے تم فوج کو بھی گالیاں دے لو، نو پرابلم، تم ملک کے آئین اور قانون دستور کو بھی رون دو، نو پرابلم، تم عدالتوں میں جج صاحب تمہیں بنا کے پوائنٹ دیں گے، نکالیے کسی دن آرام سے بیٹھ کے فائز عیسیٰ صاحب اس کی سردار اسحاق کا سارا سنیے گا کہ جہاں وہ پھنسے سردار صاحب نہیں اس صفحے پہ یہ ہے یار، تم بھول گئے، یہ ادھر ہے. جج کا یہ کام ہوتا ہے، یہ فریق کا کام ہوتا ہے، جج کا کام نہیں ہوتا میرے بھائی. میں اس ملک کے اندر، میں نے پنجاب میں جب میں متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین تھا، 0 پہ لایا تھا کیس، 0 پہ توہین رسالت، 0. میں ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا. آپ یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ کہ اس قسم کے جو مقدمات ہیں یا اس طرح کے جو قوانین پر عمل درآمد میں کوئی سکم رہ جاتا ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا فیصلہ، ان کی تفتیش اور ان کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر ہونا چاہیے. اور تفتیش کا معاملے میں پہلے ہی بنا ہوا ہے کہ ایس پی لیول کرے، دوسرا اس پہ عمل ہونا چاہیے. ٹھیک. کسی بے گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی گناہ گار کو جو ہے کسی گناہ گار کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی بے گناہ کو پکڑنا نہیں چاہیے. اور اب آخری بات، آپ کہتے ہیں نا گینگ 3 کیس، صرف 3 میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، جس میں 5 کروڑ روپے کی آفر جو ہے میرے پاس آئی. آپ کو آفر کیا گیا؟ میرے پاس آئی کہ اپنے بھائی سے کہیں یا راؤ عبدالرحیم سے کہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور یہ 5 کروڑ روپیہ لے لے. میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میرا بلڈ پریشر آئی ہو آپ تشریف لے جائیں. 28 کروڑ روپیہ. کتنا؟ 28 کروڑ روپیہ. 28 کروڑ روپیہ. آپ کے ایک بہت بڑے سینئر جرنلسٹ اس کے گواہ بھی ہیں، بلکہ 2. لندن سے بندہ آیا کہ یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کیس چل رہا تھا نا، جی ٹھیک ہے کہ اس کیس میں کیس واپس لے لے. 28 کروڑ روپیہ یہ ختم نبوت فوروم والے لے لیں، یہ جو کرنا چاہیں کر لیں. تو میں نے ایسے جوتا اتار کے کہا تھا کہ بیٹھا تو میرے کارچیں، ورنہ بہت سر چمارتا. کیا بات ہے. اور یہ جو میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے کر رہا ہوں. وہ لوگ بھی موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے یار. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے سودا اللہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگ سارے ہمیں کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج دے. یہ فوج آپ کی نہ ہوتی تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا؟ آپ کا حشر نشر ہو جاتا. میں عالم اسلام کا طالب علم ہوں. لیبیا دیکھو، عراق دیکھو، باقی دیکھو. گالیاں دینا بڑا آسان ہے، سنبھالنا بڑا مشکل ہے. آپ نے جو افرید 40 سالوں میں پالا ہوا ہے نا، 78 سے یہ بھٹو صاحب نے، ضیاء الحق کو تو ہم گالیاں دیتے ہیں تو یہ افغان جہاد ضیاء الحق نے نہیں، وہ بھٹو صاحب کے دور، بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا. یہ آج آپ کے گلے پہ جو ہار آ گیا، طبقے جو دے رہے ہیں یہ افغانی، میں نے بھی خون دیا ہوا ہے 84-85 میں. میں بھی جا کے اپنے بھائیوں کو بچانے گیا تھا. آج وہ میرا بھائی جو ہے وہ ہندوستان میں بیٹھ کے تو مجھے ہی، یہ مشکل کام ہے. طاہر اشرفی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، گفتگو طاہر اشرفی صاحب کی سنی. بہت نئی چیزیں اور نئے سوالات پیدا ہوتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب کو مستقبل میں بھی ہم دعوت دیتے رہیں گے، ان سے گپ شپ رہے گی. لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑی غور طلب ہیں، اور ان باتوں پر مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ غور ضرور کریں گے. اعزاز سید کو اجازت دیجیے.